200 करोड़। राबिया अभी तक शॉक्ड थी, और जितनी शॉक्ड वो थी उससे कहीं ज्यादा परेशान फारूक खान भी थे। मगर बाबा, ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे हम? हाँ बेटा, रकम तो बहुत बड़ी है, और मोहलत भी बस 1 हफ्ते की है। तो बाबा, आप बैंक से लोन ले लेना, और फिर मेरे पास जो गोल्ड और ज्वेलरी है वो किस काम आएगी? उससे अपने अजीज जान बाबा जान की परेशान हार सूरत हाल देखी नहीं जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर दे। मेरे बच्चे तुम्हारा मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप इतना बेगैरत नहीं है कि अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी का जेवर बेच दे। उन्होंने अनाबिया के सर पर दस्ते शफकत से हाथ रखा था, मगर उनकी बेबसी अनाबिया से छुपी न रह सकी। बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो चीज मेरे प्यारे बाबा के काम ना आए, वो मेरे लिए तो बेकार है ना। उसने उनका कमजोर हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। अच्छा, फिर इस टॉपिक को फिलहाल छोड़ दो और ज्यादा परेशान मत हो। ये मेरा हेडेक है और मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगा। नहीं बाबा, ये आपका हेडेक नहीं। मुझे बहुत फिक्र लग चुकी है आपकी, और मैं आपको अपना सारा जेवर ला कर दूंगी। अगर आपने नहीं लिए तो मैं खुद ज्वेलर्स के पास जाकर सेल कर दूंगी। अरे वाह, मुझे तो आज पता चला कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चिपत लगाकर कहा। जी हाँ बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और अब से मैं आपके बिजनेस में भी हाथ बटाऊंगी। ओके ओके, मगर अभी तो फिलहाल मुझे भूख लगी है। खाने को कुछ मिलेगा या आज भूखा ही सोना पड़ेगा? ओह रियली सॉरी बाबा, मैं तो बिल्कुल भूल गई। बस अभी खाना लगवाती हूँ। ये कहकर वो फौरन किचन की तरफ भागी थी। दरअसल उसे 200 करोड़ के टॉपिक से हटाना था, और उसका ध्यान भटाना था जिसमें वो कामयाब भी रहे थे। उन्हें बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था, और बिजनेस तकरीबन सारा ही खसारे में चला गया था। उनके बिजनेस पार्टनर सरमद असफहानी के 200 करोड़ उनके बिजनेस में लगे थे, जिसका सरमद असफहानी अब तकाजा कर रहा था, और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतना भारी कर्जा वो उतारेंगे। 1 माह हो चुका था, यही सोचते सोचते कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएं। सरमद असफहानी से उन्हें ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। आखिर धोखा कहाँ हुआ था? क्योंकि सरमद असफहानी ने ऐसा क्यों किया? वो सब कुछ खुद अकेले ही झेल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इस सब के बारे में अनाबिया को कुछ भी पता चले। मगर बदकिस्मती से जिस वक्त सरमद का फोन आया, पीछे अनाबिया खड़ी सब सुन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से फारूक खान ने उसका ध्यान भटाया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घपला हुआ कहाँ, कहाँ उनसे गलती हुई, और 200 करोड़ का कर्जा उन पर चढ़ गया। वो इतनी खतीर, इतनी ज्यादा रकम चुकाएंगे कैसे? बाबा, आपने आज कहा था कि डिनर बाहर करेंगे। अनाबिया बिल्कुल भूल गई थी कि फारूक खान किस क्राइसिस से गुजर रहे थे, और वैसे भी फारूक खान ने कभी बिजनेस की बातें उससे डिस्कस भी तो नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मासूम बेटी के छोटे से जहन पर किसी किस्म का भी कोई बोझ हो। नहीं जानू, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा, ऐसा है कि जल्दी से आप तैयार हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं। हुर्रे, ये बात हुई ना। वो नारा लगाती खुशी खुशी तैयार होने अपने बेडरूम में भागी थी। मखमल के ग्रीन सूट पर उसने ब्लैक बड़ी सी चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप लिया था, और फिर कोई 15-20 मिनट में वो तैयार हुई तो फारूक खान के सामने आकर खड़ी हो गई, जो निहायत गहरी सोचों में गुम थे। बाबा, आई एम रेडी, चले आप? मगर फारूक खान ने उसकी कोई बात न सुनी। बाबा। हाँ हाँ बेटे। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे ना। फारूक खान को इस तरह सोचों में बैठा देखकर और फिर यूं अचानक चौंक जाना अनाबिया ने नोट कर लिया था। वो जाने से मना करने लगी थी कि वो बोले, अरे नहीं मेरी जान, सब ठीक है, तुम तैयार होगी तो चलो उठो चलते हैं। होटल में बैठी वो अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर करने लगी, मगर फारूक खान का ध्यान फिर कहीं दूर भटक रहा था। 15-20 मिनट में उसकी पसंद का खाना टेबल पर चन दिया गया था। इस दौरान वो सिर्फ फारूक खान से बातें करती रही, जिसका उन्होंने सिवाय हूँ हाँ के अलावा कोई जवाब न दिया। मगर अनाबिया ऐसी ही थी, बहुत बातूनी, मुसलसल बोलने वाली। फारूक खान उसकी बातों से कभी भी तंग नहीं आए थे। हमेशा हंस के मुस्कुरा के जवाब देते, और आज तक उन्होंने कभी उसे हल्के से भी डांटा तक नहीं था, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। कभी उसकी आंखों में मामूली सी नमी तक उसने उन्होंने नहीं आने दी थी। जरा सी छींक भी अगर आ जाए तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाती थी। उसके बोलने से पहले ही उसकी हर फरमाइश पूरी होती थी। वो बहुत छोटी सी थी,
کوئی 1 سال کی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، مگر فاروق خان نے اپنی شریک حیات سے بے وفائی نہیں کی۔ انہوں نے دوسری شادی نہ کی اور اپنی زندگی انابیہ کی اچھی پرورش، دیکھ بھال اور اس کی تربیت کے لیے وقف کر دی۔ انابیہ کو دنیا کے ہر سرد و گرم سے، ہر دکھ سے انہوں نے بچا کے رکھا، مگر اب جو حالات نے رخ بدلا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے ان سب کا مقابلہ کریں۔ انابیہ کی 20 سالہ زندگی میں انہیں 2 ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے تھے، جس کی انابیہ کو بھنک بھی انہوں نے نہیں پڑنے دی تھی، مگر ڈاکٹرز نے انہیں بول دیا تھا کہ ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر انہیں سب سے بڑی فکر اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی بیٹی انابیہ کی تھی۔ ایسا کون تھا جس کے وہ سپرد انابیہ کو کریں؟ زندگی بھر کے تحفظ زندگی بھر کے تحفظ کی ردا کون اس کے سر پر ڈالتا کہ وہ سکون سے مر سکیں اور ان کی روح کو قرار ملے؟ انہی لامتناہی سوچوں میں گم وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ بابا، آپ کا تو سب کچھ ایسے ہی پڑا ہے، آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ انابیہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ساتھ ساتھ بولنے کا شغل بھی جاری اور ساری رکھا تھا۔ بس بیٹے، میں نے کھا لیا، میری اتنی ہی بھوک تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور کھڑے ہو گئے۔ ارے فاروق، کیسے ہو یار؟ میں تمہیں اتنی فون کالز کر رہا تھا اور تم ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ سرمد اصفہانی کی بولتے ہوئے نظر کالی چادر میں لپٹی انابیہ پر جا ٹھہری تھی اور پھر اس کی نگاہ تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ انابیہ حسن و جمال کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ 7 پردوں سے جھلکتا حسن کسے کہتے ہیں، آج سرمد اصفہانی کو دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ بے شک اس نے کالی چادر سے حجاب لیا ہوا تھا، مگر اس کالی چادر سے بھی جھانکتی ہوئی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، جس میں کاجل ڈالے وہ کسی کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسے چاند کی 14ویں رات کی اس روشنی میں اس کا چمکتا حسن پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی ایک رنگین مزاج، نفس کا کمزور آدمی، اس کی زیرک نگاہوں سے یہ پھوٹتا حسن بھی کیسے چھپ سکتا تھا؟ فاروق، کون ہے یہ؟ وہ اپنی بات بھول کر اس ہوش ربا پری پیکر کو دیکھے جا رہا تھا۔ فاروق خان اس کی رنگین طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، نہ جانے کیوں ان کے دل اور دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ یہ میری بیٹی ہے سرمد۔ وہ اس طرح آگے بڑھے کہ انابیہ کا پورا وجود سرمد کی غلیظ نگاہوں سے چھپ کر رہ گیا۔ سرمد اصفہانی کو یہ بات تھوڑی سی بری لگی، اس طرح فاروق خان کے سامنے آنا۔ پھر وہ بولا، اچھا تمہاری بیٹی ہے، مگر تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تمہاری کوئی خوبصورت سی بیٹی بھی ہے۔ ہاں، میں نے ضروری نہیں سمجھا سرمد، اور اب مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر بات ہوگی ہماری۔ پھر وہ بات کر کے رکے نہیں تھے، اپنے پیچھے کھڑی انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے چلتے چلتے نکل گئے، مگر اپنے پیچھے ان 2 نگاہوں کو ضرور وہ محسوس کر سکتے تھے جو انابیہ کے سراپے پر تھی، اور ان میں کس قدر خباثت اور کمینگی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے۔ اور پھر جس بات کا ڈر اور خوف ان کے دل اور دماغ میں کنڈلی مار کے بیٹھا تھا، بالآخر وہی ہوا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سائیڈ چیئر پر ہاتھ میں فائل لیے بیٹھے تھے، مگر دھیان ان کا کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ روم میں بہت خاموشی تھی، قبر سے بھی گہری خاموشی، اور اس گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی موبائل کی آواز نے فاروق خان کو بیدار کر دیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا جہاں سکرین پر سرمد اصفہانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو۔ ہاں ہیلو فاروق، کیسے ہو یار؟ سرمد کی نہایت چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے فون کیا؟ اور ہاں، اگر 200 کروڑ کے لیے تم نے فون کیا ہے تو ابھی تک میں کوئی انتظام نہیں کر سکا، جیسے ہی کچھ ہوتا ہے میں تمہیں خود کال کرتا ہوں۔ ارے نہیں یار، اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہو تم؟ اور میں تمہیں کیا اتنا ظالم لگتا ہوں؟ اتنا بدلہ بدلہ انداز، یقیناً کوئی بات تھی، ورنہ سرمد اصفہانی کا لالچی روپ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ سرمد، تم مطلب کی بات کرو، کس لیے فون کیا تھا؟ ہاں تو مطلب کی بات کچھ خاص نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں 200 کروڑ روپے معاف کر سکتا ہوں۔ سرمد کا انداز انتہائی پر اصرار تھا۔ سرمد، یہ تم پہلیاں کیوں بھجوا رہے ہو مجھ سے؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ اچھا ٹھیک ہے فاروق، دیکھو میں اپنے 200 کروڑ تمہیں معاف کر سکتا ہوں اگر تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ سرمد، بغیرت نیچ انسان، تمہیں یہ بات سوچتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں بری طرح دھاڑے تھے۔ ارے شرم کیسے یار؟ ہاں اگر تم میری پہلی 2 بیویوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بے فکر ہو، انابیہ ان دونوں کے ساتھ بالکل نہیں رہے گی۔ اس کو تو میں ایک الگ محل بنا کے دوں گا جس میں وہ رانی بن کر راج کرے گی، بالکل شہزادیوں جیسی آن بان ہوگی اس کی۔
سرماد شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ غم اور غصے کی شدت سے تقریباً پاگل ہونے لگے تھے، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سرمد اصفہانی سامنے ہو اور اس کے سینے میں وہ اتنی گولیاں مارے کہ اس کا وجود چھلنی چھلنی ہو جائے۔ اتنی ہمت ہے تم میں فاروق؟ خیر یہ تو بات کی بات ہے، میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ تمہیں میں نے بہت مہلت دے دی، مگر اب نہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے آدمی آ رہے ہیں انابیہ کو لینے کے لیے، اور جب 200 کروڑ دے دو تو اپنی بیٹی کو واپس لے جانا۔ سرمد اصفہانی کا انداز بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ فاروق خان کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا اور وہ بہت زور سے چیخے تھے۔ سرکار، کوئی سید ابتہاج عالم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دوران ملازم اندر داخل ہوا، مگر اندر کے منظر نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے اور وہ الٹے قدموں واپس بھاگا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ خوف زدہ ہرنی جیسی آنکھیں اس کی کھلنے لگی تھی۔ اس کا وجود کسی نرم اور گرم شے پر جیسے بے جان تھا۔ ذہن کی سکرین اس وقت بالکل سادہ تھی۔ آنکھوں سے ہر منظر مٹ چکا تھا اور اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا۔ دھندلا دھندلا سا اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ بیڈ پر لیٹی کوئی ناول پڑھ رہی تھی کہ اچانک دو افراد اس کے بیڈ روم میں بغیر ناک کیے انٹر ہوئے۔ دونوں ہی بہت جلدی میں تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی کوئی شے اس کی ناک پر رکھ دی، جس سے روم کی ہر شے اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھاتا چلا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہاں تھی، کچھ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات اسے یاد آ رہی تھی کہ اس کی نیم بے ہوشی میں اس کا نکاح ضرور پڑھوایا گیا تھا۔ بس یہاں تک اسے یاد تھا۔ پھر اس سے آگے ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنے گھومتے سر کو تھامے وہ آہستگی سے اٹھی۔ اس بے ہوش کر دینے والی دوا کا نشہ ابھی بھی اس کی نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ بلیک کراؤن سے ٹیک لگائے تھوڑی دیر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ سیاہ گھنیری پلکوں کو بمشکل اس نے اوپر اٹھایا۔ ان ہرنی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی۔ وہ کمرہ تھا یا کوئی محل؟ کیا تعریف کرتی وہ اس روم کی؟ اس قدر حسین، اتنا بڑا روم، اور روم میں موجود ہر شے اپنی مثال آپ تھی۔ ایک ایک چیز اعلیٰ اور عمدہ تھی۔ اس کا اندازہ وہ یوں لگا سکتی تھی کہ جیسا حسین اور مہنگا بنگلہ ان لوگوں کا تھا، اس کمرے کے مقابلے میں شاید وہ کچھ بھی نہ ہو، مگر کسی کے ذوق کی وہ قائل ضرور ہو گئی تھی۔ یہ بیڈ روم جس کا بھی تھا، یقیناً اس کی پسند بہت زبردست تھی۔ اور وہ کہاں ہے؟ یہاں کون اسے لایا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کہ اس کے بابا، وہ کہاں ہیں؟ اپنے سر کو تھامتے وہ اٹھی تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس کا سر پھر بری طرح سے چکرایا تھا اور وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکی تو پھر سے سر تکیے پر گرا دیا۔ آنکھوں کے گرم سیال بہتے بہتے تکیے پر جذب ہونے لگے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم میں درد ہو رہا ہو۔ اس کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، شاید اسے بخار ہو رہا تھا، اور جلن کے مارے اس کی آنکھیں تک کھولی نہیں جا رہی تھی۔ سفید لٹھے کا شلوار کرتا، اس پر بھاری براؤن شال ڈالے، کرینے سے بال بنائے مضبوط جسم کا مالک، لمبے چوڑے سے سید ابتہاج عالم کی شخصیت دیکھنے والوں کو آپ ہی مؤدب کر دیتی تھی۔ سرخ سفید رنگت کا مالک سید ابتہاج عالم، جس کے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی تھی، اور انابی گداز لبوں کے جوڑے کے اوپر گھنی سیاہ مونچھیں بہت ڈیشنگ لگتی تھی۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر کوئی نیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ بلیک کافی پی رہا تھا۔ ارے پتر، تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ کالا پانی مت کیا کر؟ بی جان اپنے بیڈ روم سے نکل کر آئی تو رات کے 9 بجے سید ابتہاج عالم کو یوں کافی پیتا دیکھ کر وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ارے بی جان آپ آئے نا۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور جلدی سے کھڑا ہوا، پھر انہیں تھام کر صوفے تک لایا اور آہستگی سے بٹھا دیا۔ وہ اپنی بی جان سے بہت محبت کرتا تھا، اور اپنی جان سے بھی زیادہ۔ وہ ان کی ہر بات ان کے لیے ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر یہ بلیک کافی والی عادت چھوڑ کے بھی وہ چھوڑ نہیں پایا تھا۔ ہمیشہ رات کو ان کے سو جانے کے بعد ہی پیتا تھا، مگر آج بی جان کی اچانک آمد نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ میرے چاند، میرے سید، اتنا دماغ کھپاتے ہو، گاؤں کی ہزاروں مالیت کی زمینیں دیکھنا، پھر یہاں کراچی میں اپنا آفس دیکھنا، اور آئے دن پاکستان سے باہر جاتے ہو کام کے سلسلے میں، پھر بھی جب تم یہ کالا پانی پیتے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی خون جلا کر رکھ دیتے ہو۔ لفظ کالا پانی پر سید ابتہاج عالم ہولے سے ہنسا تھا۔ ارے بی جان، یہ خون جلاتی نہیں بلکہ ہمیں توانائی بخشتی ہیں۔ اچھا، مجھ سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، تم رکو، میں تمہارے لیے ملائی والا گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو سید ابتہاج عالم نے انہیں روک دیا۔ بی جان آپ پریشان مت ہونا،
اچھا میں نہیں پیتا اب یہ کالا پانی، اوکے۔ وہ مسکرا کر ان کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنا سنجیدہ اور سوبر قسم کا بندہ سید ابتہاج عالم یوں اپنے لاڈ بھی اٹھوا سکتا ہے؟ اس کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ جو کوئی دیکھتا وہ یہی اخذ کرتا کہ سید ابتہاج عالم کوئی سخت انسان اور مغرور قسم کا بندہ ہے۔ ہاں اتنا تو میرا فرما بردار ہے نا؟ بی جان یہ کیا بات کی آپ نے؟ اچھا پوچھیے، بلکہ حکم کیجیے کہ کیا کرنا ہے۔ سوچ لو، مانو گے میری بات؟ بی جان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ بی جان میں نے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے پھر میری بات مانو اور تم شادی کر لو۔ بی جان پھر وہی ضد؟ کیا یار؟ ہاں تو اور کیا، پورے 38 سال کے ہو گئے ہو، تیری عمر کے لڑکے تو 3 4 بچوں کے باپ بھی بن چکے ہیں۔ بی جان نے آج لگتا تھا کہ ٹھان لی تھی سید ابتہاج عالم سے ہاں کرا کے رہیں گی۔ بی جان بس کرے نا آپ بھی، میں کیا کہوں آپ کو؟ بس مجھے نہیں معلوم، میں تیری لیے لڑکی دیکھنے لگی ہوں، اور کچھ بھی ہو اب تیری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ ارے میری پیاری بی جان صبر، تھوڑا اور صبر۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور مہینے کی مہلت دے دیں، پھر آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اچھا چاہے اس دوران میری آنکھ ہی کیوں نہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے، ہاں؟ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ اللہ نہ کرے بی جان، ایسا تو مت کہیں۔ آج کے بعد ایسا مت بولیے گا، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ نہیں میرے پتر، مجھے تیری عمر نہیں چاہیے، مجھے تیرے بچے چاہیے، اور وہ بھی 10 12 سے زیادہ۔ بشان خدا کا خوف کریں، اتنے سارے بچے؟ ہاں تو اور کیا، اتنا بڑا محل تو جس کے تو مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے کمرے ہیں اس میں، وہ سب خالی پڑے ہیں، اور مجھے اس محل کی خاموشی میں تیرے بچوں کی ہنسی کلکاریاں، ان کی شرارتیں دیکھنی ہیں، اور بس یہی میری آخری خواہش ہے زندگی کی۔ اف بی جان پھر الٹی بات؟ اوکے آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، مگر تھوڑا سا وقت اور، ٹھیک ہے؟ ابتہاج عالم نے لاڈ سے کہتے ہوئے ان کے کمزور شانے پر اپنا سر دھر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، مگر صرف 1 مہینہ، اس کے بعد صرف میری چلے گی۔ بی جان 1 مہینہ تو بہت کم ہے نا؟ نہیں بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں، ورنہ میں پھر گاؤں جا رہی ہوں، حویلی میں اپنی واپس۔ انہوں نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے دھمکی دی جو کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ وہ پھر آگے سے کچھ بھی بول نہیں سکا تھا۔ آخر کہاں جا سکتا ہے فاروق اور اس کی بیٹی؟ سرمد اصفہانی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سر جب ہم وہاں پہنچے تو پورا بنگلہ خالی تھا، انسان تو کیا ایک چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں تھا۔ اس کے گارڈ سر جھکائے بول رہے تھے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے میری بات ہوئی تھی، کراچی شہر کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم لوگوں نے نہیں دیکھا، پھر آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سرمت بہت غصے میں تھا، کیونکہ ساری بازی پلٹ گئی تھی، بلبل اس کے ہاتھوں سے اڑ گئی تھی، اسے فاروق خان کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا، انابیہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سر میں نے سنا ہے کہ سید ابتہاج عالم آ گئے ہیں اس شہر میں۔ سید ابتہاج عالم؟ وہ حیران نظروں سے گارڈز کو دیکھنے لگا۔ وہ کب آیا یہاں؟ سر شاید آج ہی وہ یہاں پر آیا ہے۔ اگر آج ہی آیا ہے تو پھر فاروق خان اتنی جلدی اسے کچھ نہیں بتا سکتا، یقیناً وہ انابیہ کو لے کر کہیں چھپ گیا ہے ڈر سے۔ پھر بھی سر اگر آپ کہیں تو ہم سید ابتہاج عالم کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ نہیں یہ اتنا آسان نہیں، تم جانتے نہیں ہو کیا سید ابتہاج عالم کی پاور کو؟ اگر اسے ہم پر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ کیا حشر کرے گا ہمارا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر فاروق خان کا ان سے رابطہ ہو گیا تو؟ نہیں یہ بھی ناممکن ہے، لیکن مجھے ہر حال میں یہ دونوں چاہیے، اس سے پہلے کہ سید ابتہاج عالم سے وہ ملے، دونوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ انابیہ اب تو میرے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنی رکھیل بنا کے رکھوں گا، مگر نہیں، اب میں فاروق خان کو سبق سکھاؤں گا۔ میں انابیہ سے نکاح اسی کی نظروں کے سامنے کروں گا، اور انابیہ کو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ فاروق خان کو نفرت سے سوچتا ہوا گارڈز کو گھور کر کہنے لگا، اب جاؤ اپنا ٹائم ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو ان دونوں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ۔
اس نے حکم صادر کیا تو گارڈز تیزی سے وہاں سے باہر نکلے۔ سید ابتہاج عالم اپنی خوابگاہ میں فل سائز بیڈ پر نیم دراز مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا۔ دروازے پر دھیرے دھیرے دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے بک اپنے چہرے سے ہٹائی اور کہا، آ جاؤ۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو اس کا وفادار ملازم اندر داخل ہوا۔ سر کو جھکائے وہ انتہائی ادب سے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سائیں، نوری آئی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ جب سے انہیں ہوش آئے ہے وہ روئے جا رہی ہیں، کچھ بھی کھا نہیں رہی، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور انہیں بھی بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو تم، اور وہاں دراز میں میرا فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے، وہ بھی لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ جی سائیں، جیسے آپ کا حکم۔ وہ سائڈ ٹیبل کے دراز کی طرف بڑھا اور بڑی سی دراز کھول کر فل سائز فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ سید ابتہاج عالم نے بک سائڈ پر رکھی، گرے بھاری شال مضبوط چوڑے کندھوں پر ڈالے وہ روم سے باہر نکلا۔ پہلے بی جان کا کمرہ چیک کیا۔ وہ کمبل اوڑے بے خبر نیند کی وادیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ان پر ایک پیار بھری نظر ڈالتا وہ اپنے بڑے سے حسین ترین محل کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، نوری جو بار بار منتیں کر رہی تھی مگر وہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی اور بس روئے جا رہی تھی، نوری نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تو ایک طرف ہو گئی۔ نوری، جاؤ تم۔ نوری، جس نے ہاتھ میں کانچ کا گلاس پکڑ رکھا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی فوراً اس کمرے سے نکلی تھی، اور جاتے وہ دروازہ بند کرنا بھولی نہیں تھی۔ ابتہاج عالم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ 20 سال کی وہ لڑکی حسن کا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ میرے جیسی رنگت اس پر، اس کے خوبصورت سے نقوش، ہرنی جیسی اس کی آنکھیں جن میں ایک سمندر سا تھا، نازک سا دلکش قیامت خیز سراپا، کسی شاعر کی غزل جیسی وہ نازک سی دل ربا سی لڑکی۔ بخار کی شدت سے اس کا نازک جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کی کھڑی اور ستوان ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اگر وہ سانس روک لیتی تو کسی ماہر آرٹسٹ کا بنایا گیا وہ مجسمہ لگتی، جسے آرٹسٹ نے دن رات ایک ایک کر کے بڑی محنت سے بنایا ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بہت فرصت میں ہوگا تبھی اس کا مجسمہ تیار کیا ہوگا۔ تو پھر سرمد اصفہانی جیسا رنگین مزاج دل پھینک کیوں نہ اس سے پانے کی جستجو کرتا، اور ان سب بکھیڑوں سے وہ بیچاری معصوم سی لڑکی بالکل انجان تھی۔ وہ یہاں کیوں ہے اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ سرمد اصفہانی کا سوچ کر ہی اس کے رگوں میں لاوا دوڑنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ نہیں سرمد، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم خود سب کچھ نہ اگل دو تو میرا نام بھی سید ابتہاج عالم نہیں۔ فی الحال اس مسئلے پر میں بعد میں غور کروں گا، پہلے ذرا ان محترمہ سے تو میں نمٹ لوں۔ وہ مضبوط قدم دبیز کارپٹ پر دھرتا بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انابیہ نے کچھ محسوس کر کے ذرا کی ذرا خوف زدہ ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہاں کسی اجنبی کو کھڑے دیکھا جو اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اس روم میں صرف اب تک ایک عورت کو ہی دیکھا تھا، کسی مرد کو نہیں، تو پھر یہ کون تھا؟ جی تو محترمہ، آپ نے کیا پوری گائے کھا لی تھی کل، جو کل سے کھانے کے لیے پریشان کر رہی ہیں آپ؟ انتہائی کھمبیر لب و لہجے میں کہتا وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انابیہ تو آج تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی تھی بغیر حجاب کے، تو پھر اتنی بے پردگی؟ وہ فوراً سے پیشتر وہاں اس بیڈ سے دوسری سائڈ سے اترنے لگی کہ اس کی مخروطی نازک کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی۔ انابیہ نے نہایت بے بسی سے اسے دیکھا اور اپنی گوری کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی مزاحمت کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، بتاؤ مجھے۔ کون ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، اور میرے بابا کہاں ہیں؟ روانی میں ان ہرنی جیسی آنکھوں سے پانی بہہ جا رہا تھا، اور اس نے ساتھ ہی یہ سوال پوچھ ڈالے تھے۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، پہلے مجھے اپنا چیک اپ کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ سید ابتہاج عالم کے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی تھی جسے چھڑوانے کی وہ جی جان سے کوشش کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا، اس میں سے تھرمامیٹر اسٹیتھوسکوپ نکالا، مگر وہ چیک کرنے کہاں دے رہی تھی، وہ تو بری طرح روتے ہوئے اپنی کلائی کھینچ رہی تھی۔ تبھی سید ابتہاج عالم نے غصے سے اسے ڈانٹا،
چپ کر جاؤ، بالکل چپ، اب ایک آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ڈانٹنے پر انابیہ تو بری طرح ڈر کر رہ گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن بھی سوا ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے۔ اس کے لب آپس میں یوں جڑ گئے جیسے اب کھلیں گے ہی نہیں۔ ابتہاج عالم نے پوری طرح اس کا چیک اپ کر لیا تو اسے 102 کا بخار تھا۔ ابتہاج نے جب اس کے چہرے کی جانب نظر دوڑائی تو اس کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو چکی تھی اور آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس سانس جیسے اگر نہ لی تو وہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ صحیح معلوم میں گڑبڑانے کی باری اب اس کی تھی۔ ابتہاج، میں نے آج تک اپنی پھولی جیسی بیٹی کو ہلکا سا ڈانٹا نہیں، بہت نازک سے پالا ہے میں نے انابیہ کو۔ سید ابتہاج عالم کے کانوں میں فاروق خان کا یہ جملہ پورے زور و شور سے گونجا تھا۔ او گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھا تھا۔ انابیہ، انابیہ! اس کا سفید پڑتا رخسار تھپتپایا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے جھک کر اس نازک پیکر کو آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور ایک بار پھر اسٹیتھوسکوپ سے اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کرنے لگا جو بہت آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ انابیہ، پلیز اٹھو! اس نے اس کے چہرے پر جھک کر نہایت نرمی سے اس کو پکارا۔ سید ابتہاج عالم نے پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جس کی رنگت اب ٹھیک ہونے لگی تھی۔ تو سید ابتہاج عالم، اب تم پر یہ وقت بھی آ گیا کہ کسی پری وش کے ناز و نخرے اٹھاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہتے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کھڑا ہو کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور بی جان نوٹ کر رہی تھی کہ سید ابتہاج عالم کی معمول کی زندگی میں کچھ بدلاؤ سا آیا تھا۔ ان کے فرائض اور خدمات میں کوتاہی تو وہ برت نہیں رہا تھا مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی دوسری ذمہ داری بھی ہے جسے وہ نبھا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ان کی بوڑھی آنکھوں کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ اللہ بخش، بات سنو۔ جی مالکانی، حکم کریں۔ یہ ابتہاج عالم کہاں ہیں؟ جی مالکانی، وہ تو سائی محل کے دوسرے حصے میں ہے۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ جی وہ لگتا تھا کہ وہ بہت برا پھنسا ہے۔ اب کیا جواب دیتا؟ بی جان کی جہاندیدہ نگاہوں سے اس کا ہکلانا گھبرانا چھپا نہ رہ سکا۔ اللہ بخش، میں نے پوچھا کہ تیرا سائیں وہاں کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ سختی سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی مالکانی، کچھ بھی تو نہیں۔ آگے کھائی تھی اور پیچھے کنواں والا حساب تھا اس کے ساتھ اس وقت۔ پہلے تو مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ تو جس طرح گھبراتے دیکھ کر کچھ تو ہو رہا ہے محل کے اس حصے میں۔ اب مجھے خود ہی جانا پڑے گا، دیکھوں تو صحیح آخر ہو کیا رہا ہے وہاں۔ وہ مالکانی جی، میری بات سنیے گا۔ وہ صحیح معنوں میں گھبرا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ ارے ہٹ میرے راستے سے، جانے دے مجھے۔ انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور آگے بڑھنے لگی اور وہ کچھ بھی سنے بغیر محل کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ بخش کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ جلدی سے فون ہی کر دیتا، سید ابتہاج عالم کو بتا دیتا کہ بی جان آ رہی ہیں۔ تبھی بی جان نے بغیر ناک کے دروازے کو دھڑ سے کھولا تو سامنے کے منظر نے ان کی پوری طرح آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، کم عمر ہونے کے ساتھ اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والا اس کے حسن کو سراہے بغیر، اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ بیڈ پر نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی اور بیڈ کے پاس سید ابتہاج عالم جس کے ہاتھ میں اورنج جوس تھا وہ اس کو تھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے بی جان کو کیا ہوا، کیوں ان کے دل کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان کا یہ بیٹا یہ بھی کر سکتا ہے، جس بیٹے پر انہیں بہت مان تھا، جو ان کا فخر، ان کا غرور تھا، کیا وہ ایسا بھی کرے گا؟ ان کا نہ دل مان رہا تھا اور نہ دماغ اس بات کو تسلیم کر رہا تھا، مگر ان آنکھوں کا کیا کرتی جو سب یہ حقیقت دیکھ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے دروازہ اس طرح کھولے جانے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بی جان، آپ؟ مت کہو مجھے بی جان ابتہاج، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ کون سی کوتاہی ہوئی میری پرورش میں؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ بی جان نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ بری طرح جھڑک کر کہا تھا۔ بی جان پلیز میری بات تو سنیے۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تو یہ سب کرنے لگا ہے۔
بیجان پلیز بات سنے میری. وہ تو تڑپ کر رہ گیا تھا ان کے الزام لگانے پر. نہیں، نفس پر قابو نہ رہا تو تو اب یہ کام کرنے لگا ہے. جب بھی میں سوچوں کہ شادی سے کیوں انکاری ہے. بول، اور کتنی رکھے ہیں اس محل میں؟ میں بوڑھی جان، تو نے سوچا کہ کمرے میں پڑی رہوں گی اور تو یہاں عیاشیاں کرتا پھرے گا؟ بڑا محل ہے اور میں کیا جانوں گی یہاں اور کتنی ہوں گی. وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی اور سید ابتہاج عالم کو موقع ہی نہیں دے رہی تھی. ان کا ایک ایک لفظ اس کی ذات پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا، اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا. بھی جان، بس بہت ہو گیا. یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں، میری منکوہا ہے اور میں نے اسے نکاح کیا ہے. وہ پل بھر کے لیے خاموش رہا. بھی جان، آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں بری طرح گرا دیا. انتہائی دکھ سے انہیں دیکھتا وہ پھر رکا نہیں تھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا. مگر بی جان تو ہونک سی بنی رہ گئی تھی. یہ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ اپنے عزیز از جان بیٹے کا دل کتنی بری طرح دکھایا تھا انہوں نے. بالکل بے یقین کر دیا تھا پل بھر میں. اس کے لب و لہجے سے تکلیف دہ الفاظ سن کر ان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتے چلے گئے تھے. انہوں نے نظر اٹھا کر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ ہوش ربا حسن کی ملکہ انہیں ہی ٹکر ٹکر بڑی معصومیت سے دیکھ رہی تھی. صاحب، کوئی ابتہاج عالم صاحب ملنے آئے ہیں. ملازم نے اندر آ کر دیکھا تو وہ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ فاروق خان کی رنگت ہلدی کی مانند زر پڑ گئی تھی. وہ دل پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھتے چلے گئے تو وہ الٹے قدموں بھاگا اور سیکنڈوں میں سید ابتہاج عالم اندر داخل ہوا تھا. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا. فاروق خان کا موبائل اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن آن کر کے فاروق خان اور سرمد اصفہانی کی مابین ساری گفتگو سن لی. غصے سے اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا، مگر یہ وقت جوش کا نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا تھا. اللہ بخش، بات سنو. جی سائیں، حکم کریں. وہ تو جیسے حکم کا غلام تھا، پلک جھپکتے حاضر ہوا. اللہ بخش، جلدی سے فاروق صاحب کو اٹھاؤ، گاڑی میں ڈالو اور رحیم یار کو فون کرو. اس سے بولو کہ میرا ہیلی کاپٹر تیار کرے، ہمیں اسلام آباد کے لیے ابھی روانہ ہو رہے ہیں. یہ بولتا ہوا انابیہ کے بیڈ روم میں داخل ہوا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہوگی. اسے 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکلنا تھا. وہ بیڈ پر بغیر دوپٹے کے سو رہی تھی. سعید ابتہاج عالم نے اس کا بلینکٹ تیزی سے کھینچا اور ایک سائڈ پر پھینکتے ہوئے اس نازک انداز پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازو میں اٹھا لیا. انابیہ تو اس اچانک آفت کے لیے قطعی تیار نہ تھی. یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی. اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو خود کو کسی کی باہوں میں پایا تھا. اس نے، کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ بابا، بابا. وہ ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ چیخ بھی رہی تھی، مگر سید ابتہاج عالم جیسے شخص پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اس نے اسے لا کر اپنی پیجاروں میں ڈال دیا. کیا کرے تم؟ ہاں، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو. کہاں ہے میرے بابا؟ اللہ بخش، پہلے اس کو خاموش کرواؤ. اس کی بات سنتے ہی اللہ بخش نے رومال میں بے ہوش ہونے والی دوائی ڈالی اور وہ رومال اس کی ناک پر رکھا. چند ہی لمحے میں وہ بے ہوش ہو گئی. پورے گھر میں بس اس کا ایک ہی ملازم تھا. اسے پیسے دے کر گاؤں بھیج دیا گیا. فاروق صاحب کو رحیم یار دوسری گاڑی میں لے گیا تھا اور وہ اس وقت ہیلی کاپٹر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ بخش نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بولا، اوکے چلو جلدی کرو. پھر کچھ ہی گھنٹوں میں وہ سب اسلام آباد میں ہاسپٹل میں موجود تھے. اب کیسی طبیعت ہے فاروق صاحب آپ کی؟ سعید ابتہاج عالم جھک کر ان سے پوچھنے لگا. طبیعت ٹھیک نہیں میری ابتہاج. میری بیٹی کہاں ہے؟ نکاہت اور کمزوری سے ان کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی. فکر مت کریں فاروق صاحب، وہ صحیح سلامت ہے. ابتہاج سرمد اصفہانی بہت شاطر اور چالاک نکلا. اس نے دھوکہ دیا مجھے. ہاں، میں سب کچھ جانتا ہوں فاروق صاحب، سب کچھ میرے علم میں ہے. سرمد کی فطرت سے میں بہت پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا. سرمد اصفہانی کو اب 200 کروڑ آپ کو دینے پڑیں گے. ابتہاج، اس کی نظر میری بیٹی پر ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں. میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی کو تم اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں. ایک مضبوط صاحبان میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا. فاروق صاحب ایسا مت کہیں، ابھی ان باتوں کو چھوڑیں، آپ ریسٹ کریں. نہیں ابتہاج، اگر موت بھی آئی تو کم از کم روح تو پرسکون تو رہے گی میری. اور پھر ان کی مرضی کے مطابق انابیہ فاروق سے انابیہ ابتہاج بنا دی گئی تھی. اس نے بھی جان کو سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی چھپایا نہیں تھا.
میرے پتر، تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تجھے اتنی باتیں سنا دی۔ انتہائی دکھ سے انہوں نے کہا تو سید ابتہاج عالم اپنی ماں کی معصومیت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید میں بھی آپ سے یہ سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ ارے وہ کیوں؟ وہ اس لیے بھی جان کہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے۔ فاروق صاحب جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، سرمد اصفہانی کا کیس ختم ہو جائے گا تو وہ انابے کو یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ نہیں ابتہاج، بالکل نہیں۔ مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور میں اسے اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ بڑی مشکل سے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوئی، پر تیری شادی تو ہوئی نا۔ اب انابیہ میرے پاس ہی رہے گی، فاروق سے میں خود بات کر لوں گی۔ تو مجھے ان کے پاس لے کر چل بس، بلکہ ابھی لے کر چل تو۔ ارے بی جان، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں، اس لیے تو میں آپ سے یہ سب کچھ چھپا رہا تھا۔ ہاں مگر میں بھی تو تیری ماں ہوں نا، تیرے ایک ایک رنگ سے واقف ہوں۔ 9 ماہ تجھے اپنی کوکھ میں رکھا اور تو چلا ہے مجھ سے ہر بات چھپانے کے لیے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ بھی جان آپ سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر آپ مجھے جانتی تو ہیں، میری عادتیں، میرا سنجیدہ مزاج ہے، اور انابے ایک امیچور سی لڑکی ہے، مجھے بالکل نہیں پسند۔ ہیں وہ کیا ہوتا ہے بلا امیچور؟ بھی جان امیچور کا مطلب ہے کہ نہ سمجھ ہے وہ ابھی۔ اسے انابے کی بچوں والی ضدیں یاد آئی تو اس نے کہا، ہاں تو کیا ہوا؟ مانا کہ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، مگر دیکھ لینا 2 3 بچے ہوں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور ساری سمجھ آ جائے گی اسے۔ اوف بی جان، آپ بنا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ بری طرح جھیم کر رہ گیا تھا۔ ہاں بس جو بھی ہے، میں اب کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ آج ہی پورے گاؤں میں مٹھائی کے ٹوکرے بٹواؤں گی۔ ابھی رحیم یار کو بھی گاؤں بھیجتی ہوں میں۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی تو سید ابتہاج عالم نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بی جان کیا کر رہی ہیں آپ؟ اگر آپ اس طرح کریں گی تو سرمد اصفہانی کو بھی اس سب کی خبر ہو جائے گی۔ ارے ہاں پتر، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اس سرمد شیطان سے کب جان چھوٹے گی۔ ان کی رنگت یہ بات سن کر بدل گئی تھی۔ سرمد اصفہانی کے لیے ان کے دل میں بھی نفرت بھرنے لگی تھی۔ بہت جلد بھی جان، اس کو تو میں ایسے جہنم رسید کروں گا کہ 1000 بار بھی سوچے گا تو کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں کرے گا پھر۔ ان بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کے، نفرت کے سرخ ڈورے نمایاں ہونے لگے تھے۔ خیر اب آپ یہ سب چھوڑیں، یہ سب میرے سوچنے اور کرنے کے کام ہے۔ آپ انابے کو دیکھ لیں، اسے بہت تیز بخار ہے اور اوپر سے وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ ہاں تو پتر، اس میں بھی تیری غلطی ہے نا، اگر پہلے ہی دن بتا دیتا تو بچی اتنی بیمار نہ ہوتی۔ اب دیکھنا میں اسے ایک دن میں کیسے ٹھیک کرتی ہوں۔ انابے کا خیال آتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد سید ابتہاج عالم نے ہاسپٹل فون کیا۔ فاروق صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر بتائی تھی ہاسپٹل والوں نے۔ ترمل اصفہانی اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہر جگہ فاروق صاحب کا پتہ کروا لیا مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سنو، کچھ پتہ چلا تمہیں اس بارے میں؟ نہیں سر، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں سید ابتہاج عالم انوالو ہیں۔ ہاں اب تو مجھے بھی شک ہوتا جا رہا ہے سید ابتہاج عالم پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو معمولی سا بھی مجھ پر شک ہوا اور اسے اگر یہ لگا کہ ہم اس پر نظر رکھیں تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گرنے والوں میں سے ہے۔ اگر انابے اور فاروق اس کے قبضے میں ہوئے بھی تو ہم چاہ کر بھی دونوں کو وہاں سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن سرمد اصفہانی نے بھی کچی گولیاں کھیلی نہیں۔ میرے پاس بھی اتنے پکے کاغذات ہیں کہ کوئی مائی کا لال بھی انہیں پہچان نہیں سکے گا۔ فاروق کو 200 کروڑ کے عوض اپنی بیٹی سے میری شادی کرنی ہی پڑے گی۔ مگر سر یہ تو تبھی ممکن ہو سکے گا جب ان دونوں کو کچھ پتہ چلے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، بس تم ایک بار پھر پورے کراچی کی تلاشی کرواؤ، وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ ان دونوں کی اس کراچی شہر میں کوئی تو جائے پناہ ہوگی نا، کیونکہ کراچی سے باہر تو وہ گئے نہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ سے بھی پتہ کرا لیا ہے، وہ یہی کراچی میں ہے، ایک بار پھر ڈھونڈو انہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، ہم پورا کراچی ایک بار پھر دیکھ لیں گے سوائے ابتہاج عالم کے وائٹ محل کے۔ تو پھر کیا کریں، کوئی اپنا بندہ بھیجے وہاں؟ سر وہاں کے ملازم تو وہاں کے کتوں سے بھی زیادہ وفادار ہیں، وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر زبان نہیں کھولیں گے۔ ہاں تو پھر ہمیں اندھیرے میں تیر چلانا پڑے گا نا۔ مطلب سر میں سمجھا نہیں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ سرمد اصفہانی کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ سر آپ سے سید ابتہاج عالم صاحب ملنے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر سرمد چند پل کے لیے چپ ہو کر رہ گیا۔
صرف چند پل کے لیے اس کی رنگت بدل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ڈر اور خوف نے سر اٹھایا تھا۔ شاید اس کے دل میں چور تھا۔ سامنے بیٹھا اس کا مینیجر بھی سرمد اصفہانی کو دیکھ کر رہ گیا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مینیجر فکر مندی سے بولا تو سرمد نے چونک کر پہلے مینیجر کو دیکھا اور پھر سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، تم انہیں اندر بھیج دو۔ سید ابتہاج عالم آیا ہے، چلو اندھیرے میں تیر چلانے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ اس نے جلدی سے خود پر کنٹرول کر لیا تھا۔ آج آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولے سید ابتہاج عالم مضبوط قدموں سے چلتا ہوا چیئر پر بالکل سرمد اصفہانی کے سامنے بیٹھا تھا۔ گرے گلف لگے کاٹن کے شلوار قمیض پر براؤن بھاری شال چوڑے کندھے پر ڈالے وہ سرمد کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی اس کے باروب شخصیت کے آگے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ہار مانے کو تیار نہیں تھا۔ اور سناؤ سرمد اصفہانی، کیا حال چال ہے؟ سنا ہے کہ اب کی بار بہت اونچا اڑ رہے ہو تم۔ میری چھوڑو، میں تو جو کر رہا ہوں سب کے سامنے کر رہا ہوں، مگر تم نے تو بازی ہی مار لی۔ لیکن اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم جیت جاؤ گے تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے سوچا کہ سید ابتہاج عالم کے چہرے کی یہ بات سن کر رنگت بدل جائے گی، مگر تو وہ تو اسی اعتماد سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگر تم نے اندھیرے میں تیر چلایا ہے سرمد، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا تیر رائے گاہ نہیں گیا۔ فاروق خان اور انابیہ میرے پاس ہی ہیں، اور یہ جو تم نے 200 کروڑ کا فراڈ کیا ہے نا، بہتری اسی میں ہے کہ شرافت کے دائرے میں آ کر سب کلیئر کر دو، ورنہ تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں نہ صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا، بلکہ ڈبل قیمت بھی ادا کرنی ہوگی فاروق خان کو۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یہ بھی تو تم اچھے طرح سے جانتے ہو کہ میں دھمکیوں جیسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا سرمد۔ میں سیدھا عمل پر یقین رکھتا ہوں، اور ابھی تمہیں صرف سمجھانے آیا ہوں۔ آرام سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ پھر تم نہیں چاہو گے کہ میں کسی قسم کی کوئی زحمت کروں۔ چند لمحے کے لیے سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو بغور دیکھا۔ دل میں ایک ڈر نے سر اٹھایا تھا جس کا سرمد اصفہانی نے بڑی بے دردی سے سر کچل دیا۔ دیکھو ابتہاج عالم، یہ تمہارا معاملہ نہیں، تم اس معاملے سے دور رہو، اور میرے پاس پکے ثبوت ہیں۔ وہ سارے کاغذات بھی ہیں جن پر فاروق خان کے دستخط ہیں۔ تمہارے ثبوتوں کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے سرمد؟ تم جیسے کرپٹ شخص کے لیے کوئی بات مشکل نہیں کہ وہ کہاں سے اکٹھے اور جعلی ثبوت اکٹھے کر سکتا ہے، اور کس طرح جعلی دستخط بھی کروا سکتا ہے۔ مگر میں نے فاروق کے سامنے چوائس رکھی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تمہاری چوائس بھی تمہاری سوچ کی طرح گھٹیا ہے سرمد۔ چلو میں نے صرف گھٹیا سوچ سوچی، مگر تم نے تو اس پر عمل بھی کر لیا نا۔ سرمد اصفہانی طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے انابے کی طرف اشارہ کرنے لگا، اور اس کا اشارہ تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ہاں سعید ابتہاج عالم، اگر تم چاہو تو ہمارے بیچ ڈیل ہو سکتی ہے۔ اتنے دن انابے کو تم نے اپنے پاس رکھا، اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ وہ کس قدر خوبصورت اور حسین ہے۔ اس کا نوخیز حسن کسی بھی عابد اور زاہد کے ہوش و حواس کم کر سکتا ہے۔ تم اور میں تو ایک عام سے انسان ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے بہت کمینگی تھی اس کے چہرے پر۔ پہلی بات تو یہ سرمد کہ مجھے اپنے جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ ملا کر گالی مت دو۔ میں تمہاری طرح نفس کا غلام نہیں، اپنے نفس کے گھوڑوں پر قابو کرنا آتا ہے مجھے۔ اور دوسری بات، جس لڑکی کے بارے میں تم نے ابھی یہ فضول بات کی ہے، تو یہ آخری بار ہے۔ آئندہ اس کے بارے میں بولنا ہو تو اس کے بارے میں بولنا تو دور، سوچنے کی بھی غلطی مت کرنا، کیونکہ انابیہ اب میرے نکاح میں ہے، وہ میری عزت اور آبرو ہے، اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ بازی تو سرمد اصفہانی ہار گیا تھا۔ انابیہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور یہ سوچ کر ہی سرمد اصفہانی کو اپنی بے وقوفی، اپنے دیر ہو جانے پر جی بھر کے افسوس ہوا۔ کاش کہ وہ اسی دن انابیہ کو اٹھوا لیتا جس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ سرمد کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا سید ابتہاج عالم نے بغور جائزہ لیا۔ سرمد اصفہانی نے ابتہاج عالم کو دیکھا تھا۔ اس کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے وہ ڈر بھی گیا تھا، مگر اپنی شیطانی سوچوں پر وہ بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ اچھا تو ابتہاج عالم، تم پھر بھی بول رہے ہو کہ تم نفس کے غلام نہیں؟ سرمد اصفہانی، میں نے کہا نا کہ اس ٹاپک پر اب آئندہ بات مت کرنا۔ اینی ویز، میں یہاں تمہیں صرف سمجھانے کے مقصد سے آیا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان کی وہ 200 کروڑ کے شیئرز انہیں واپس کر دو، ورنہ جن ثبوتوں کی تم بات کر رہے ہو نا، اور کس طرح تم نے ہیر پھیر کی، ان سب لوگوں کو بھی آدھے گھنٹے میں تمہارے ہی آفس میں تمہارے سامنے تمہارے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں۔ مگر تھوڑی سی رائے دے رہا ہوں تم، اس لیے تم سمجھ جاؤ۔
تم مجھے دھمکی دے رہے ہو سید ابتہاج عالم؟ ہاں، تم جو بھی سمجھ لو۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ انابیہ تو مجھ سے بچ گئی، مگر 200 کروڑ ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ فاروق خان کو وہ پیسے مجھے واپس کرنے ہی ہوں گے۔ سرمد اصفہانی غم اور غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے انابیہ کا ہاتھ سے نکل جانا بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے سرمد، اب مجھے چلنا چاہیے، مگر میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو کارروائی کروں گا اس کا قصوروار یا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ سید ابتہاج عالم یہ کہہ کر اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا تو سرمد اصفہانی اس کو صرف گھور کر ہی رہ گیا تھا۔ ابتہاج عالم کی بلیک پیجارو وائٹ محل کے بڑے پورچ میں آ کر رکی تھی، جہاں پہلے سے ہی ہر ماڈل کی 7-8 گاڑیاں کھڑی تھی۔ اس کے پہنچتے ہی اللہ بخش فوراً آگے بڑھا تھا گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر انٹر ہوا، نوری کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ سائیں، کیا کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دوں؟ بی جان نے کھا لیا کیا نوری؟ جی سائیں، انہوں نے انابے بیوی کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ۔ لیکن سائیں کھانا؟ نہیں نوری، رہنے دو، مجھے بھوک نہیں۔ وہ بی جان کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بی جان یقیناً سائیڈ روم میں ہوں گی، کیونکہ یہ وقت ان کی عشاء کی نماز اور وظائف کا تھا۔ اس کی نظر سیدھی بی جان کے فل سائز بیڈ پر پڑی، جہاں وہ ہوش ربا بے پناہ حسن کی مالک نازک سی لڑکی سینے پر کمبل ڈالے بے خبر سو رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر وہ آگے بڑھا اور اس کے سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ بغور اس کے چہرے کو تکتا چلا گیا۔ ابتہاج پتر، تیری ووٹی تو بہت خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کے میوے کھا کے جوان ہوئی ہے۔ بی جان کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا ہوا دل کے آر پار ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین ہے، اس کا نوخیز حسن کسی بھی عابد اور زاہد کے ہوش و حواس گم کر سکتا ہے، اور میں تو ایک عام سا معمولی سا انسان ہوں۔ سرمد کا یہ جملہ اس کے اطراف زور و شور سے گونجا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی سید ابتہاج عالم سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا، جو بڑے دھڑلے سے پورے حق کے ساتھ اس کے دل کی مسند پر برجمان ہو گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس نے ہمہ وقت ایک ڈر اور خوف دیکھا تھا، یا پھر ایک سمندر معجزن ہوتے دیکھا تھا۔ وہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہی تو تھی، جسے دیکھ کر خدا کی تعریف کی بے ساختہ تعریف دل سے ادا ہو۔ یقیناً جب وہ خدا بہت فرصت میں ہوگا تبھی یہ حسین شاہکار تیار کیا ہوگا اس نے۔ مگر بعض اوقات حسن بھی کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے نا۔ انابے اپنے بے پناہ حسن سے انجان ہی تو تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں اس کے بابا پر، خود اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے، اور اس کے حسن کی یہ خامی تھی یا خوبی کہ وہ حد درجہ سادہ اور معصوم بھی تھی۔ اور اس کی اسی بات نے سرمد اصفہانی جیسے رنگین مزاج انسان کو بھی اٹریکٹ کیا۔ اسے پانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا اب۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انابیہ اور فاروق خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سید ابتہاج عالم کو ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے رہی، اس کا وجود بالکل ساکت ہو گیا ہو۔ شاید یہ اس کا گمان تھا۔ وہ اس کو محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کے قریب، چہرے کے قریب جھکا تھا۔ اس کی سانسیں محسوس کرنے کے لیے اپنا گال اس کے چہرے کے نزدیک کر لیا اس نے۔ واہ کیا احساس تھا، کیسی گرمی سی تھی جو پوری شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اسی پل وہ ہرنی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا یہ سب کچھ، تبھی وہ ایک جھٹکے سے جو اٹھی تو اس کے لب جھکے ہوئے سید ابتہاج عالم کے گال سے ٹچ ہوئے۔ اس آفت کے لیے وہ دونوں قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ لمحوں میں ہی یہ کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت سکون اور اطمینان سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نسبت انابیہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی زور و شور کر رہی تھی جیسے ابھی پسلیوں سے نکل کر اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں گلال سا گھلنے لگا، اس کی پلکیں لرز لرز کر رخسار پر ہی گری ہوئی تھی، اور گھبراہٹ نے بھی جیسے اس کے سندر مکھڑے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ سید ابتہاج عالم اس کے چہرے کی رنگت کو بغور دیکھتا کھڑا ہوا، اور وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ خود پر کنٹرول کرنا وہ اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ انابے جیسی حسن کی مالکہ جس سے شرعی اور قانونی رشتہ ہو، کیسے وہ اس سے رات کے اس پہر نظر پھیر سکتا تھا۔ اس سے دور ہو کر اس نے پوچھا، کیسی ہو تم؟ اس کے سوال پر انابیہ نے اپنی گھنی پلکیں بمشکل اوپر اٹھائی۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، اور بولنے سننے کی جیسے صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں۔ سید ابتہاج عالم کو تو سوچ پڑنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ وہ لفافہ دے کر ہی اس کے اندر کا مضمون جان لیتا تھا۔ کبھی اس کے انابی اور گداز لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رنگی، اور پھر بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے اپنے رکا ہوا سانس بڑی مشکل سے بحال کیا تھا،
پھر آرام سے اٹھ کر بیٹھی اور اس کے کمرے سے جانے کی تصدیق کرنے کو ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو وہ بیڈ سے نیچے اتری اور جلدی سے جا کر دروازے کو لاک کر کے اسے ٹیک لگا کر دل پر ہاتھ رکھ کے ہلچل کرتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف سید ابتہاج عالم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا اور آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس کے دلکش ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے خود بھی قاصر تھا۔ آج کی رات ہر رات سے مختلف تھی، مگر پھر بھی وہ مضبوط قدم دھرتا قد آدم آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ سرمئی کلف لگے کاٹن کا کرتا شلوار جس پر چوڑے شانے پر بھاری گرے شال رکھی تھی، اس نے آئینے میں خود کو بغور دیکھا۔ سرخ و سفید چہرے پر الگ ہی چمک تھی اس کی، اور سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے اس کے خوبصورت ہونٹ اور ان پر کھیلتی دل فریب مسکراہٹ کیا کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھوں میں کسی کا عکس پورے حق سے جھلملا رہا تھا۔ اس کی نظر پورے چہرے سے ہوتی ہوئی اس گال پر جا ٹھہری جہاں کچھ دیر پہلے کسی کا نادستگی میں ایک لمس ٹھہر گیا تھا۔ ایک چھناکے سے وہ گھبرایا، شرمایا، جھجکتا ہوا خود میں سمٹتا چہرہ آئینے پر ابھرنے لگا تھا۔ سید ابتہاج عالم کے دل اور دماغ نے بے ساختہ اس ابھرتے چہرے پر اپنی چوڑی ہتھیلی پھیری تھی، مگر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ عکس مزید گھبرا کے چھپ گیا ہو۔ تو سید ابتہاج عالم، اب تم پر بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی پری وش اپنے پورے وجود سمیت بنا تمہاری اجازت کے بڑے دھڑلے سے تمہارے دل اور دماغ پر قابو پا چکی ہے، اور وہ تمہارے دل کی مسند پر قبضہ کر چکی ہے اور تم کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ افسوس ہے تم پر۔ خود سے ہی باتیں کرتا وہ ہنس پڑا تھا۔ پھر کیا سوچا ہے سر آپ نے؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ فاروق خان کس کے پاس ہے، مگر یہ پتا نہیں چل رہا کہ سید ابتہاج عالم نے انہیں کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ سرمد اصفہانی کا مینیجر اس کے آفس میں بیٹھا رپورٹ دے رہا تھا۔ اتنا پتہ کروایا مگر دونوں کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ صرف سید ابتہاج عالم کا محل نما گھر رہ گیا تھا جس کے بارے میں سوچنا شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ میرا شک ہی نہیں، یقین بھی ہے کہ سید ابتہاج عالم نے ان دونوں کو اپنے محل میں ہی چھپا کر رکھا ہے۔ سرمد اصفہانی کے لب و لہجے میں نفرت کی چنگاری تھی۔ بالکل سر، مجھے تو یقین بھی ہے، مگر ان کے محل میں جائے گا کون؟ اور پھر ایک اور بری بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عدالت سے نوٹس بھی بھجوا دیا ہے۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ آگے کا کیا لائے عمل طے کرنا ہوگا، مگر میں پھر بھی ہار نہیں مانوں گا۔ سید ابتہاج عالم کو پیچھے ہٹنا ہوگا ہر صورت میں۔ اسی دوران اس کا موبائل بجا تو اس نے سیل فون اٹھا کر دیکھا جہاں اسکرین پر سید ابتہاج عالم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو؟ ہاں سرمد اصفہانی، تمہیں عدالت کا نوٹس تو مل گیا ہوگا نا؟ ہاں بالکل مل گیا ہے مجھے، مگر دیکھو سید ابتہاج عالم، یہ تمہارا میٹر نہیں، اس لیے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ سرمد کی لہجے کی بے بسی پر سید ابتہاج عالم نے ایک جاندار کہکہ لگایا۔ سرمد اصفہانی، آج تمہارے لہجے میں اتنی بے بسی اور عاجزی کیوں ہے؟ سرمد کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا مگر اس کی خاموشی میں ہی بھلائی تھی۔ دیکھو میں بات کو مزید آگے بڑھانا نہیں چاہتا، تو بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان اور میرے معاملات میں تو تم دخل اندازی مت کرو۔ سرمد اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تو ابتہاج عالم بولا، وہ کیا ہے نا سرمد اصفہانی کہ تم اسے اپنی بدقسمتی کہہ رہے ہو یا میری خوش قسمتی کہ فاروق خان رشتے میں میرے سسر ہوتے ہیں۔ سسر؟ تمہیں شرم تو نہیں آئی اپنی عمر سے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے نا؟ سرمد طنز کر کے ابتہاج عالم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگا تو وہ بولا، میں نے تو جائز راستہ اپنایا ہے سرمد، مگر تم اپنی گھٹیا سوچ کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن خیر، یہاں میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ انابیہ جیسی خوبصورت لڑکی میری شریک حیات بنی، اور اب وہ میری بیوی ہے، میری عزت اور آبرو، میرے خاندان اور میرے نسل کو آگے بڑھانے والی۔ اگر آج کے بعد اسے ڈسکس کیا تم نے تو اچھی طرح سے سوچ لو سرمد کہ تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنتے گنتے ایک عمر بھی کم پڑے گی۔ ہم سندھی وڈیرے ہیں سرمد، اپنی عزت پر آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نوچ لیا کرتے ہیں، اس لیے تمہیں بھی میں وارن کرتا ہوں، میرے اندر کے سندھی وڈیرے کو جگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا خاندان ہی نہیں، تمہاری آنے والی 7 پشتیں بھی تمہارے اب عبرتناک انجام سے پناہ مانگے گی۔ اس لیے میں نے تمہیں جو نوٹس بھجوایا ہے اس پر عمل کرو اور 200 کروڑ فاروق خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ورنہ یہ تو صرف قانونی کارروائی ہے، اگر میں نے کارروائی کی تو اس دنیا کے کسی بھی حصے میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آج کل تو ویسے بھی میرے پالتو کتوں کو انسانی گوشت کا بڑا چسکا لگا ہوا ہے۔
سرمد اصفہانی تو صحیح معنوں میں اس کی بات سن کر اندر تک کام کر رہ گیا تھا۔ سعید ابتہاج عالم نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا تھا، اور اب وہ جو کہہ رہا تھا وہ اس پر عمل بھی کرے گا، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ فاروق خان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ سرمد اصفہانی کے 200 کروڑ کا اس سے نقصان ہوا ہے، اور جسے اسے ہر صورت ادا کرنا ہے، اور اگر وہ نہ کر سکا تو اس کے حسین ترین بیٹی 200 کروڑ کے عوض دینی پڑے گی، اور انابے اس کے پاس آ بھی جاتی، مگر سید ابتہاج عالم نے آ کر سارا معاملہ تہس نہس کر دیا تھا، اور اس کی راہ میں آنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ اس کا مقابلہ وہ تو کر نہیں پائے گا، لیکن سرمد بھی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مینیجر آ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے سر، کیا کہہ رہے تھے سید ابتہاج عالم؟ کہنا کیا تھا، دھمکی دے رہا تھا مجھے وہ۔ سر اگر آپ کہیں تو میں یاسر ابراہیم کو فون کر دوں؟ مینیجر نے بہت آہستگی سے کچھ جھک کر کہا، تو سرمد اصفہانی نے مینیجر کو بغور دیکھا تو اس کا مطلب سمجھا۔ پھر اس کے دماغ کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے اور ہونٹوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ رینگی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارا یہ کام کر دے گا؟ بالکل سر، مگر ہمیں پیسہ بہت زیادہ پھینکنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر خیال رہے کہ کام پورا ہونا چاہیے اور میرا نام بیچ میں بالکل نہ آئے۔ ایسا ہی ہوگا سر۔ آج رات آپ سکون اور اطمینان کی نیند سو جائیں، کیونکہ کل صبح کا سورج دیکھنے کے لیے سعید ابتہاج عالم زندہ نہیں رہیں گے۔ گڈ، مگر ایک بات اور بول دینا یاسر ابراہیمی کو کہ یہ کام بہت چالاکی اور ہوشیاری سے کرنے والا ہے۔ بالکل سارا، آپ تو اس کی فکر ہی نہ کریں، ہر کام آپ کی سوچ کے مطابق ہی ہوگا۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں دیکھا بی جان دوائیوں کے زیر اثر بے خبر نیند سو رہی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے خود پر سے کمبل ہٹایا اور آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری، اور پھر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زمین پر اتنا مہنگا قالین بچھا تھا کہ آدھا پاؤں اس کارپٹ میں دھنس جاتا تھا۔ پھر اس کے چلنے کی آواز تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے دروازہ کھول کر اور اسے نکل کر دھیرے سے اس نے دروازہ کھولا اور نکل کر اسی طرح دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے بڑے محل میں باہر جانے کا راستہ کہاں سے ہے۔ پھر وہ بغیر تعین کے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سیدھا چل پڑی، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جلد ہی لان کی طرف کھلنے والا اسے دروازہ مل گیا۔ وہ اتفاقاً آدھا کھلا ہوا بھی تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی۔ اف اللہ، یہ تو اس قدر بڑا لان ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ بے بسی ہی بے بسی تھی، اندر اور باہر، مگر اب تو وہ باہر نکل گئی تھی تو کچھ کرنا ہی تو تھا۔ پھر وہ سیدھا چلنے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی سانسیں رک سی گئی اور دھڑکنیں تھم تھم کر چلنے لگی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف امڑنے لگا تھا۔ نازک سا دل اس کا حلق میں آ گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی لمبے چوڑے سے بڑے بڑے دانتوں والے 4 بلیک ڈاگز، جن کی سرخ زبانیں نیچے تک لٹک رہی تھی اور جن سے سب سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا وہ تھی ان کی خوفناک غراہٹ اور بڑی بڑی کالی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ۔ جیسے ہی وہ چاروں بھونکتے اس کی طرف بڑھے، وہ ایک دل سوز چیخ مارتے ہوئے الٹے قدموں بھاگی تھی کہ تبھی کسی کے مضبوط چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرا کر گر پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر پڑتی، سید ابتہاج عالم نے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اس کو کھینچ لیا۔ وہ کسی خوف زدہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ چاروں بلیک ڈاگز اپنے مالک کو دیکھتے ہوئے وہیں رک گئے تھے، اور چیخ کی آواز سن کر اللہ بخش اپنی بھاری گن لیے وہاں آ گیا اور ہوائی فائرنگ کر کے ان چاروں بلیک ڈاگز کو جانے کا حکم دیا۔ وہ چاروں کتے پھرتی سے دوسری طرف بھاگے تھے، تبھی سید ابتہاج عالم نے گہری سانس کھینچ کر اس نازک سی لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ سید ابتہاج عالم کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کا ڈر اور خوف کے مارے بلک بلک کر رونا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود سے اس کو الگ کیا۔ اگر وہ بر وقت وہاں نہ پہنچتا تو وہ کتے کچھ بھی کر سکتے تھے انابیہ کے ساتھ، وہ انابیہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم باہر کیسے نکلی؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا تمہارا؟ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیتے تو؟ سعید ابتہاج عالم کے لب و لہجے میں نرمی بالکل ختم ہو چکی تھی اور وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ واٹ؟ رات کے اس پہر تمہیں بابا کے پاس جانا ہے؟ ابتہاج عالم کو اس کی ذہنی حالت پر شک سا ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ دن میں آپ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے، اس لیے میں بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ سعید ابتہاج عالم نے بغور اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھا جو رونے کی وجہ سے مزید حسین لگنے لگا تھا۔ اچھا، تو کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کہاں ہیں؟
اس کے پوچھنے پر انابے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے نہیں پتا۔ جب تمہیں نہیں پتا تو پھر تم کیوں جا رہی تھی باہر؟ میں سرمد انکل کے پاس جا رہی تھی، وہ جانتے ہوں گے کہ میرے بابا کہاں ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ سرمد انکل؟ تم جانتی ہو سرمد انکل کو اور کبھی ملی ہو ان سے؟ نہیں، میں ان سے ملی نہیں، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بابا کے بزنس پارٹنر ہیں۔ کتنی معصومیت تھی انابے کے انداز میں۔ ویسے ایک بات کہوں، فاروق خان ٹھیک بولتے ہیں کہ ان کی بیٹی بہت معصوم اور سادہ سی ہے، اور شاید بہت زیادہ بیوقوف بھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ آج اس کے بابا جس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ سرمد اصفہانی کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرح نہ کرتی۔ دیکھیں، آپ مجھے جانے دینا بابا کے پاس پلیز۔ اب کی بار انابے نے بہت عاجزی سے اسے کہا، نہیں، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم سید ابتہاج عالم کی عزت اور آبرو ہو، اور سید ابتہاج عالم اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ آج تو تم نے یہ غلطی کر لی، اب کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ آپ ایسا کیوں کریں میرے ساتھ؟ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں۔ اس کی خوف زدہ ہرنی آنکھوں میں اس نے جھانک کر کہا، جہاں ایک سمندر موجود تھا۔ اس کی یہ موضوع مانی بات سن کر انابیہ نے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے چہرے کے بدلتے موسم کو بغور دیکھا تو اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ پھر وہ 2 قدم اور آگے بڑھا اور اس کے نازک شانوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ دیے۔ بہت چاہت کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اس کی ٹھوڑی اپنی انگلی سے اوپر اٹھائی۔ بڑی مشکل سے انابے نے اپنی بھاری اور بوجھل گھنیری پلکوں کی باڑ اوپر اٹھائی تھی۔ میری جان، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالا کرو۔ اپنی ساری سوچوں کو ایک طرف کر کے اٹھا کر رکھو اور یہ کام مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ اگر اپنے بابا کے لیے پریشان ہو تو بے فکر ہو، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا کچھ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جیسے ہی وہ پورا ہوتا ہے تو وہ تم سے خود آ کر ملیں گے۔ مگر وہ بابا… بس کرو، میں نے کہا نا، چپ ہو جاؤ۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب کوئی سوال نہیں، ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ اتنا بڑا محل ہے، یہاں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، اور سب سے بڑی بات، خوش رہو۔ لیکن آپ کا محل تو بہت بڑا ہے، میں کھو جاؤں گی اس میں۔ نانابے نے ڈرتے کہا تو ابتہاج عالم اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، میں تمہیں اپنی جان سے لگا کر رکھوں گا۔ اس کے کان میں اس نے ہولی سے سرگوشی کی۔ رات کے اس پہر اگر بر وقت بی جان نہ آ جاتی تو اس سے کوئی حرکت کسی گستاخی کا سبب بن جاتی۔ بی جان نے ان دونوں کو اندھیرے کی وجہ سے دیکھا نہیں تھا اور بس سید ابتہاج عالم کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ ابتہاج بچے، کہاں ہو تم؟ ان کی آواز سن کر وہ دھیرے سے انابیہ سے پیچھے ہٹا اور فوراً ان کے پاس چلا آیا۔ جی بی جان، سب خیریت؟ ہاں پتر، کمرے میں انابیہ تھی نہیں، میں اس لیے پریشان ہو گئی تھی۔ ارے بی جان، پریشان مت ہو، انابیہ یہی ہے۔ بی جان نے سامنے دیکھا جہاں وہ ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی کہ اس دوران سید ابتہاج عالم کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کے خاص وفادار آدمی کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو سائیں، آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ اچھا رکو 1 منٹ۔ سید ابتہاج عالم نے سامنے دیکھا۔ بی جان انابے کو خود سے لگائے اپنے بیڈ روم میں لے کر جا رہی تھی۔ ان کے بند دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ہاں اب بولو۔ سائیں، وہ یاسر ابراہیمی… اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، سرمد اصفہانی سے مجھے ہر کمینگی کی توقع ہے۔ اب تک ہم اسے آرام سے اور پیار سے سمجھا رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم ایک کام کرو، یاسر ابراہیمی کو ڈیرے پر لے کر پہنچو، میں وہیں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ اس کے بعد موبائل آف ہو چکا تھا۔ تو سرمد اصفہانی، تمہیں اب اپنے طریقے سے ہی سمجھانا پڑے گا مجھے۔ کچھ فیصلہ کر کے وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت گہری سوچوں میں گم، بہت انہماک سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سید ابتہاج عالم خاص طور پر بی جان سے کہہ کر گئے تھے اس کا خیال رکھنے کا، اور بی جان کب سے اسے یوں ہی سوچتا دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ وہ اپنے برابر میں بیٹھی بی جان کا احساس بھی نہ ہوا اسے۔ بی جان کے چہرے پر اتنی نرماہٹ تھی کہ انابیہ کو ان کے اندر اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میری دھی رانی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ نہایت شفقت سے کہتے انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ وہ بری طرح چونک کر رہ گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔
کیا بات ہے، پریشان ہو تم؟ دیکھو اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے نا؟ جی بی جان، میں آپ کو اپنی ماں سمجھتے ہی نہیں، مانتے بھی ہوں، اور وہ بھی دل سے۔ اس نے مسکرا کر ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ تو میری دھی، پھر بتانا بات کیا ہے؟ کیا ابتہاج نے کچھ کہا؟ نہیں نہیں، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ سید ابتہاج عالم کا مضبوط سراپا اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر گھوم گیا تھا۔ ہاں تو میرا پتر، پھر کس بات کی فکر میں گھل رہی ہو تم؟ وہ بی جان، مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، بس تو فکر مت کر، وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس سے ملنے خود یہاں چلے آئیں گے۔ لیکن بی جان، میرے بابا جان کو ہوا کیا ہے؟ وہ یہ بھی تو نہیں بتاتے نا؟ اس کا اشارہ سعید ابتہاج عالم کی طرف تھا۔ تبھی بی جان نے کہا، بیٹا وہ بیمار ہے اور ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ جبھی ابتہاج نے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دل کا دورہ؟ بی جان، پھر تو میں ہر حال میں اپنے بابا کے پاس ضرور جاؤں گی۔ بہت بے صبری سے بولتے ہوئے انابے نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پتر، کوئی وجہ ہے نا؟ تبھی تو ابتہاج تجھے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا۔ لیکن بی جان، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ان سے بولیے نا، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ضد کرنے لگی تھی۔ بی جان نے اسے بہت سمجھایا مگر ان کی ایک بات نہیں سن رہی تھی، اور مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنے بابا سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ اب کیا کروں اس لڑکی کا؟ اس کے رونے پر بی جان بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنے سب سے وفادار ملازم کو پکارا، اللہ بخش، بات سنو۔ جی مالکن، حکم کریں۔ اللہ بخش، مجھے ذرا ابتہاج کو فون تو ملا کر دو۔ جی بہتر مالکن، ابھی کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سید ابتہاج عالم کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک دو بیل پر ہی فون اوکے کر دیا گیا تھا۔ اس نے موبائل بی جان کو تھما کر دیا اور خود جا کر دور کھڑا ہو گیا۔ ہاں اللہ بخش، کیا بات ہے؟ سب خیریت؟ پتر، اللہ بخش نہیں، میں بات کر رہی ہوں، تیری بی جان۔ جی بی جان بولیے، سب خیریت ہے نا؟ نہیں پتر، سب خیریت نہیں۔ انابے دھی رانی بہت رو رہی ہے اور وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے، تو اس کی فون پر ہی بات کروا دے۔ مجھے تو اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ ان کے لب و لہجے میں جس قدر تکلیف تھی انابے کے لیے، وہ وہاں سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اوکے بی جان، آپ انابے کو فون دے اور میری بات کروائیں۔ بی جان نے اس کی بات سن کر فون انابے کی طرف بڑھایا تھا۔ لے، بات کر لیا ابتہاج سے، وہ تو تیری بات کروا دے گا۔ انہوں نے انابے سے کہا تو وہ فوراً بولی، نہیں بی جان، وہ مجھے ڈانٹے کہ نا۔ وہ روتے ہوئے گردن انکار میں ہلا کر ادھر ادھر ہلانے لگی۔ اس کی آواز موبائل کے اس پار سید ابتہاج عالم کی سماعت تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تبھی اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رینگی تھی۔ ارے نہیں ڈانٹے گا، میں ہوں نا تیرے پاس۔ اگر ڈانٹا تو دیکھنا کیسے اس کے کان کھینچوں گی تیرے سامنے ہی۔ انابے کو بھی جان کی وجہ سے کچھ ڈھارس ملی تو اس نے موبائل کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو؟ ہاں جی ہیلو، اگر میری ڈانٹ کی اتنی فکر ہے تو کیوں پریشان کرتی ہو تم بی جان کو؟ وہ مجھے بابا جان کے پاس بھیج دینا آپ۔ اچھا، کیا تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے؟ جی جانا ہے۔ انابے نے بمشکل یہ بات کہی تو وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں رات میں آتا ہوں تو تمہیں تمہاری بات کروا دوں گا تمہارے بابا سے۔ اب خوش ہو نا؟ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل سچ، مگر پہلے وعدہ کرو کہ اب تم بی جان کو پریشان نہیں کرو گی۔ جی ٹھیک ہے، وعدہ، اب نہیں پریشان کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی اور اس کے چہرے اور لہجے سے اس کے دل کی خوشی بھی عیاں ہو رہی تھی۔ بی جان نے جانثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم بی جان کو فون دے دو۔ اس نے موبائل بی جان کو دیا تو انہوں نے کچھ اور اسے باتیں کر کے موبائل آف کر کے واپس اللہ بخش کو دے دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سائیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سرمد اصفہانی نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے آپ کو مارنے کے لیے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ آپ کے لیے دے رہے ہیں تو یقین کریں کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں یہ پیسے اس کے منہ پر دے مارتا۔ یاسر ابراہیمی اس وقت گھٹنے ٹیکے گڑ گڑا رہا تھا اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ٹھیک بولتے ہو، 5 لاکھ کے لیے تو کوئی بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ نہیں سائیں، ایسی بات نہیں سائیں، مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سائیں اگر آپ حکم کریں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ سید ابتہاج عالم کا وفادار ملازم کرم داغ غصے میں آگے بڑھا تھا۔
یاسر ابراہیمی پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ ارے نہیں بابا، یہ تو صرف ایک مہرہ ہے، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے جو خود کو بہت زیادہ شاطر اور چالاک سمجھ رہا ہے۔ تو سائیں پھر حکم کرے نا، کیا کرنا ہے اس کا؟ ارے کرنا کیا ہے، بلا لو ہوم منسٹر اور ڈی ایس پی کو، اب ذرا انہیں بھی ہماری خدمت کا موقع تو دو۔ جی ٹھیک ہے سائیں، اور اس کا کیا کرنا ہے؟ کرمدار نے ایک زوردار ہاتھ یاسر ابراہیمی کے سر پر مارا تھا، جو سید ابتہاج عالم کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اس کو فی الحال کوٹلی میں ڈال دو، اور اس کا اسٹیٹمنٹ اب ڈی ایس پی ہی لیں گے۔ پھر تم یوں کرنا کہ سرمد اصفہانی کے شیئرز اور فاروق خان صاحب کے کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کو باعزت طریقے سے یہاں لے آؤ۔ اس معاملے کو میں اب اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ بہت وقت دے دیا سرمد اصفہانی کو، اب اور نہیں۔ اس نے حکم دیا تو وہ بولا، جیسا آپ کو حکم سائیں۔ یہ کہہ کر سید ابتہاج عالم بھی پھر رکا نہیں تھا اور وہ چلتا چلا گیا تھا۔ وہ واپس محل میں آیا تو بی جان کو پریشان دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا۔ بی جان کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ پتر تو آ گیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ جی میں آ گیا، لیکن ہوا کیا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ہاں پتر، وہ پتہ نہیں انابیہ کہاں چلی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا، کہاں چلی گئی؟ گارڈز کہاں تھے؟ ارے وہ مجھے بول رہی تھی کہ بی جان آپ کا محل بہت بڑا ہے، تو میں نے کہا تو دیکھ لے، یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ وہ مسکرا کے بولی کہ میں ابھی گھوم کر آتی ہوں، مگر آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک نہیں آئی، سبھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالآخر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جس سے سید ابتہاج عالم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے اور آرام سے صوفے پر بٹھا دیا۔ بی جانا پریشان مت ہو، میں خود آپ کی بہو کو 5 منٹ میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر محل کے دوسرے حصے کی طرف گیا، اور جس بات کا اسے شک تھا وہی ہوا۔ انابہ محل کے دوسرے حصے کی طرف انڈر گراؤنڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم تڑپ کر آگے بڑھا اور بڑی بے قراری سے اس کو دونوں نازک شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ انابیہ! اسے اٹھاتے اور اسے دیکھتے ہی وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دل اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ اس کا چہرہ زرد ہو کر خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ انابیہ سعید ابتہاج عالم کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے جا لگی، اور اس کا خوف ختم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر وہ بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑی۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی سعید ابتہاج عالم کو شدت سے ہوا تھا۔ اس نے اس نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سامنے بی جان جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، انابیہ کو یوں اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے آئی۔ کیا ہوا اسے ابتہاج پتر، یہ کہاں تھی اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ بی جان اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ یہ سید ابتہاج عالم سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی انابیہ سے، اس لیے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بی جان پلیز پریشان مت ہوئیے، کچھ نہیں ہوا اسے، بس تھوڑا ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے پریشان نہ ہو، تو اسے یہاں لٹا اور ڈاکٹر کو فون ملا، جلدی کر۔ میری تسلی نہیں ہو رہی ہے اس طرح۔ سید ابتہاج عالم اسے بی جان کے بیڈ روم میں لے آئے اور آہستگی سے ان کے جہازی سائز بیڈ پر لٹایا دیا۔ بی جان جلدی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب جاؤ جلدی بلا کر لاؤ ڈاکٹر کو۔ یہ ان کی محبت ہی تو تھی جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اپنا موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو فون ملایا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس سے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر جا چکے تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہے۔ اسے انجیکشن دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بی جان تو اسے لگ کر ہی بیٹھی رہی اور اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بی جان کا پرشفقت چہرہ اور محبت بھرا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل ان کی آغوش میں چھپ جانے کو کرنے لگا تھا۔ بی جان! وہ بھلک کر ان سے لگی اور رونے لگی۔ میری بچی، میری دھی رانی کہاں چلی گئی تھی اپنی بی جان کو چھوڑ کر؟ انہوں نے بھی اس کے لیے اپنی نرم اور گرم باہیں واہ کر دی تھی۔ سامنے کھڑا سید ابتہاج عالم اس جذباتی منظر کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل کو کس قدر سکون ملا تھا اور قرار آیا تھا انابیہ کے ہوش آنے پر، مگر وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اس انڈر گراؤنڈ روم میں پہنچی کیسے۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ سید ابتہاج عالم کی گھمبیر آواز پر اس نے اپنا روتا ہوا چہرہ بی جان کی آغوش سے اوپر اٹھایا
اس نے بی جان کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا اور ان ہرنی جیسی آنکھوں میں ایک بات تھی: بی جان، مجھے ان سے بچا لیں۔ اور یہ بات بی جان اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ابتہاج اب چھوڑ بھی دے، یہ میرے پاس آ گئی، بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر بی جان، آپ خود سوچئے، خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر دروازے کو لاک کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ بی جان نے ان دونوں کو اندھیرے کی وجہ سے دیکھا نہیں تھا اور بس سید ابتہاج عالم کو پکارنا شروع کر دیا تھا: ابتہاج بچے، کہاں ہو تم؟ ان کی آواز سن کر وہ دھیرے سے انابیہ سے پیچھے ہٹا اور فوراً ان کے پاس چلا آیا۔ جی بی جان، سب خیریت؟ ہاں پتر، کمرے میں انابیہ تھی نہیں، میں اس لیے پریشان ہو گئی تھی۔ ارے بی جان، پریشان مت ہو، انابیہ یہی ہے۔ بی جان نے سامنے دیکھا جہاں وہ ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی کہ اس دوران سید ابتہاج عالم کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کے خاص وفادار آدمی کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو سائیں، آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ اچھا رکو ایک منٹ۔ سید ابتہاج عالم نے سامنے دیکھا۔ بی جان انابیہ کو خود سے لگائے اپنے بیڈ روم میں لے کر جا رہی تھی۔ ان کے بند دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ہاں اب بولو۔ سائیں، وہ یاسر ابراہیمی، اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، سرمد اصفہانی سے مجھے ہر کمینگی کی توقع ہے۔ اب تک ہم اسے آرام سے اور پیار سے سمجھا رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم ایک کام کرو، یاسر ابراہیمی کو ڈیرے پر لے کر پہنچو، میں وہیں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ اس کے بعد موبائل آف ہو چکا تھا۔ تو سرمد اصفہانی، تمہیں اب اپنے طریقے سے ہی سمجھانا پڑے گا مجھے۔ کچھ فیصلہ کر کے وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت گہری سوچوں میں گم، بہت انہماک سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سید ابتہاج عالم خاص طور پر بی جان سے کہہ کر گئے تھے اس کا خیال رکھنے کا، اور بی جان کب سے اسے یوں ہی سوچتا دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ وہ اپنے برابر میں بیٹھی بی جان کا احساس بھی نہ ہوا اسے۔ بی جان کے چہرے پر اتنی نرماہٹ تھی کہ انابیہ کو ان کے اندر اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میری دھی رانی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ نہایت شفقت سے کہتے انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ وہ بری طرح چونک کر رہ گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو تم؟ دیکھو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے نا؟ جی بی جان، میں آپ کو اپنی ماں سمجھتے ہی نہیں، مانتے بھی ہوں، اور وہ بھی دل سے۔ اس نے مسکرا کر ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ تو میری دھی، پھر بتانا بات کیا ہے؟ کیا ابتہاج نے کچھ کہا؟ نہیں نہیں، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ سید ابتہاج عالم کا مضبوط سراپا اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر گھوم گیا تھا۔ ہاں تو میرا پتر، پھر کس بات کی فکر میں گھل رہی ہو تم؟ وہ بی جان، مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، بس تو فکر مت کر، وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس سے ملنے خود یہاں چلے آئیں گے۔ لیکن بی جان، میرے بابا جان کو ہوا کیا ہے؟ وہ یہ بھی تو نہیں بتاتے نا؟ اس کا اشارہ سید ابتہاج عالم کی طرف تھا۔ تبھی بی جان نے کہا: بیٹا، وہ بیمار ہے اور ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، جبھی ابتہاج نے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دل کا دورہ؟ بی جان، پھر تو میں ہر حال میں اپنے بابا کے پاس ضرور جاؤں گی۔ بہت بے صبری سے بولتے ہوئے انابیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پتر، کوئی وجہ ہے نا، تبھی تو ابتہاج تجھے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا۔ لیکن بی جان، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ان سے بولیے نا، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ضد کرنے لگی تھی۔ بی جان نے اسے بہت سمجھایا مگر ان کی ایک بات نہیں سن رہی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنے بابا سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ اب کیا کروں اس لڑکی کا؟ اس کے رونے پر بی جان بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنے سب سے وفادار ملازم کو پکارا: اللہ بخش، بات سنو۔ جی مالکن، حکم کریں۔ اللہ بخش، مجھے ذرا ابتہاج کو فون تو ملا کر دو۔ جی بہتر مالکن، ابھی کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سید ابتہاج عالم کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک دو بیل پر ہی فون اوکے کر دیا گیا تھا۔ اس نے موبائل بی جان کو تھما کر دیا اور خود جا کر دور کھڑا ہو گیا۔ ہاں اللہ بخش، کیا بات ہے؟ سب خیریت؟ پتر، اللہ بخش نہیں، میں بات کر رہی ہوں، تیری بی جان۔ جی بی جان بولیے، سب خیریت ہے نا؟
نہیں پتر، سب خیریت نہیں. انابیہ دھی رانی بہت رو رہی ہے اور وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے. تو اس کی فون پر ہی بات کروا دے. مجھے تو اس سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا. ان کے لب و لہجے میں جس قدر تکلیف تھی انابیہ کے لیے، وہ وہاں سے بھی محسوس کر سکتا تھا. اوکے بی جان، آپ انابیہ کو فون دیں اور میری بات کروائیں. بی جان نے اس کی بات سن کر فون انابیہ کی طرف بڑھایا تھا. لے، بات کر لے ابتہاج سے، وہ تو تیری بات کروا دے گا. انہوں نے انابیہ سے کہا تو وہ فوراً بولی، نہیں بی جان، وہ مجھے ڈانٹے کہ نا. وہ روتے ہوئے گردن انکار میں ہلا کر ادھر ادھر ہلانے لگی. اس کی آواز موبائل کے اس پار سید ابتہاج عالم کی سماعت تک بھی پہنچ گئی تھی. تبھی اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رینگی تھی. ارے نہیں ڈانٹے گا، میں ہوں نا تیرے پاس. اگر ڈانٹا تو دیکھنا کیسے اس کے کان کھینچو گی تیرے سامنے ہی. انابے کو بھی جان کی وجہ سے کچھ ڈھارس ملی تو اس نے موبائل کانوں سے لگا لیا. ہیلو. ہاں جی ہیلو. اگر میری ڈانٹ کی اتنی فکر ہے تو کیوں پریشان کرتی ہو تم بی جان کو؟ وہ مجھے بابا جان کے پاس بھیج دینا آپ. اچھا، کیا تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے؟ جی جانا ہے. انابے نے بمشکل یہ بات کہی تو وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں رات میں آتا ہوں تو تمہیں تمہاری بات کروا دوں گا تمہارے بابا سے. اب خوش ہو نا؟ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل سچ، مگر پہلے وعدہ کرو کہ اب تم بی جان کو پریشان نہیں کرو گی. جی ٹھیک ہے، وعدہ، اب نہیں پریشان کروں گی. وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی اور اس کے چہرے اور لہجے سے اس کے دل کی خوشی بھی عیاں ہو رہی تھی. بی جان نے جانثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. بس تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. تم بی جان کو فون دے دو. اس نے موبائل بی جان کو دیا تو انہوں نے کچھ اور اسے باتیں کر کے موبائل آف کر کے واپس اللہ بخش کو دے دیا تھا. مجھے معاف کر دیں سائیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. سرمد اصفہانی نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے آپ کو مارنے کے لیے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ آپ کے لیے دے رہے ہیں تو یقین کریں کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں یہ پیسے اس کے منہ پر دے مارتا. یاسر ابراہیمی اس وقت گھٹنے ٹیکے گڑ گڑا رہا تھا اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. ٹھیک بولتے ہو، 5 لاکھ کے لیے تو کوئی بھی کسی کی جان لے سکتا ہے. نہیں سائیں، ایسی بات نہیں. سائیں مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سائیں اگر آپ حکم کریں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. سید ابتہاج عالم کا وفادار ملازم کرم داد غصے میں آگے بڑھا تھا. یاسر ابراہیمی پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے. ارے نہیں بابا، یہ تو صرف ایک مہرہ ہے. اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے جو خود کو بہت زیادہ شاطر اور چالاک سمجھ رہا ہے. تو سائیں پھر حکم کرے نا، کیا کرنا ہے اس کا؟ ارے کرنا کیا ہے، بلا لو ہوم منسٹر اور ڈی ایس پی کو. اب ذرا انہیں بھی ہماری خدمت کا موقع تو دو. جی ٹھیک ہے سائیں، اور اس کا کیا کرنا ہے؟ کرم داد نے ایک زوردار ہاتھ یاسر ابراہیمی کے سر پر مارا تھا جو سید ابتہاج عالم کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا. اس کو فی الحال کوٹڑی میں ڈال دو اور اس کا اسٹیٹمنٹ اب ڈی ایس پی ہی لیں گے. پھر تم یوں کرنا کہ سرمد اصفہانی کے شیئرز اور فاروق خان صاحب کے کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کو باعزت طریقے سے یہاں لے آؤ. اس معاملے کو میں اب اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا. بہت وقت دے دیا سرمد اصفہانی کو، اب اور نہیں. اس نے حکم دیا تو وہ بولا، جیسا آپ کو حکم سائیں. یہ کہہ کر سید ابتہاج عالم بھی پھر رکا نہیں تھا اور وہ چلتا چلا گیا تھا. وہ واپس محل میں آیا تو بی جان کو پریشان دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا. بی جان کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ پتر تو آ گیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی. جی میں آ گیا، لیکن ہوا کیا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ہاں پتر، وہ پتہ نہیں انابیہ کہاں چلی گئی. کیا مطلب ہے آپ کا، کہاں چلی گئی؟ گارڈز کہاں تھے؟ ارے وہ مجھے بول رہی تھی کہ بی جان آپ کا محل بہت بڑا ہے تو میں نے کہا تو دیکھ لے، یہ سب تیرا ہی تو ہے. وہ مسکرا کے بولی کہ میں ابھی گھوم کر آتی ہوں، مگر آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک نہیں آئی. سبھی ڈھونڈ رہے ہیں. بالآخر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جس سے سید ابتہاج عالم کو بہت تکلیف پہنچی تھی. اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے اور آرام سے صوفے پر بٹھا دیا. بی جان آپ پریشان مت ہو، میں خود آپ کی بہو کو 5 منٹ میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. وہ وہاں سے نکل کر محل کے دوسرے حصے کی طرف گیا اور جس بات کا اسے شک تھا وہی ہوا. انابہ محل کے دوسرے حصے کی طرف انڈر گراؤنڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی.
سید ابتہاج عالم تڑپ کر آگے بڑھا اور بڑی بے قراری سے اس کو دونوں نازک شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ انابیہ! اسے اٹھاتے اور اسے دیکھتے ہی وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دل اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ اس کا چہرہ زرد ہو کر خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ انابیہ سعید ابتہاج عالم کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے جا لگی اور اس کا خوف ختم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر وہ بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑی۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی سعید ابتہاج عالم کو شدت سے ہوا تھا۔ اس نے اس نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سامنے بی جان جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، انابیہ کو یوں اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے آئی۔ کیا ہوا اسے ابتہاج پتر؟ یہ کہاں تھی اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ بی جان اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ یہ سید ابتہاج عالم سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی انابیہ سے، اس لیے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بی جان پلیز پریشان مت ہوئیے، کچھ نہیں ہوا اسے، بس تھوڑا ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے پریشان نہ ہو؟ تو اسے یہاں لٹا اور ڈاکٹر کو فون ملا، جلدی کر۔ میری تسلی نہیں ہو رہی ہے اس طرح۔ سید ابتہاج عالم اسے بی جان کے بیڈ روم میں لے آئے اور آہستگی سے ان کے جہازی سائز بیڈ پر لٹایا دیا۔ بی جان جلدی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب جاؤ جلدی بلا کر لاؤ ڈاکٹر کو۔ یہ ان کی محبت ہی تو تھی جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اپنا موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو فون ملایا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس سے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر جا چکے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہے۔ اسے انجیکشن دے دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بی جان تو اسے لگ کر ہی بیٹھی رہی اور اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بی جان کا پرشفقت چہرہ اور محبت بھرا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل ان کی آغوش میں چھپ جانے کو کرنے لگا تھا۔ بی جان! وہ بھلک کر ان سے لگی اور رونے لگی۔ میری بچی، میری دھی رانی کہاں چلی گئی تھی اپنی بی جان کو چھوڑ کر؟ انہوں نے بھی اس کے لیے اپنی نرم اور گرم باہیں واہ کر دی تھی۔ سامنے کھڑا سید ابتہاج عالم اس جذباتی منظر کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل کو کس قدر سکون ملا تھا اور قرار آیا تھا انابیہ کے ہوش آنے پر، مگر وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اس انڈر گراؤنڈ روم میں پہنچی کیسے۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ سید ابتہاج عالم کی گھمبیر آواز پر اس نے اپنا روتا ہوا چہرہ بی جان کی آغوش سے اوپر اٹھایا۔ اس نے بی جان کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا اور ان ہرنی جیسی آنکھوں میں ایک بات تھی۔ بی جان مجھے ان سے بچا لے، اور یہ بات بی جان اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ابتہاج اب چھوڑ بھی دے، یہ میرے پاس آ گئی، بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر بی جان آپ خود سوچئے، خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر دروازے کو لاک کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ انابیہ کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا، یہ سوچنا ہی کس قدر اس کی روح کو تکلیف دے لگ رہا تھا۔ بی جان انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ محل میں گھومو، میں نے تو منع کر دیا تھا۔ سارا الزام سید ابتہاج عالم پر انابیہ نے فوراً رکھ دیا تھا۔ ہاں تو میں نے محل گھومنے کا کہا تھا، گم ہو جانے کا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری جان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے یہ لڑکی۔ یہ آخری جملہ اس نے خود سے کہا جو بی جان کی سماعتوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ انہوں نے نہایت چونک کر اپنے لمبے چوڑے بیٹے کو دیکھا۔ وہ خاصا الجھا سا لگ رہا تھا اور اس کی الجھن کی وجہ وہ جان گئی تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بنا منہ نیچے کیے وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اچھا میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جان کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی۔ اصل مقصد تو سید ابتہاج عالم کو انابیہ سے بات کرنے کا موقع دینا تھا، ورنہ انابیہ کو تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ ایک سیدھی سادی معصوم بھولی بالی سی لڑکی تھی، اور سونے پر سہاگا کہ وہ ایک حسین ترین اور کم عمر لڑکی تھی۔ بی جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے فوراً گھبرا کر بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے بچے، میرا نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ میں وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی ہوں۔ تو جب تک یہاں بیٹھ، ابتہاج ہے نا یہاں، تو ڈر مت۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ سعید ابتہاج عالم بھی ایک زیرک بندہ تھا، وہ اپنی ماں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بی جان کھڑی ہوگی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ انابیہ بھی ڈر اور خوف سے اور سب سے بڑھ کر ابتہاج عالم کی موجودگی سے گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے ان کے پیچھے جانے لگی کہ ابتہاج عالم اس کی راہ میں آ گیا۔ اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا اور ابتہاج عالم کا یوں جلدی سے رکاوٹ بننا کچھ تو رنگ لانا ہی تھا۔ وہ بری طرح اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ مزید خوف زدہ ہو گئی اور اب کیا کرتی کیا نہ کرتی۔
وہ پلکوں کی کھنیری جھالر گھرائے کھڑی ہی رہی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے بڑی بے دردی سے وہ مروڑ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت پرشوق نظروں سے اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھا۔ جانتی ہو کس قدر مشکل میں ڈال دیتی ہو میری جان کو اس طرح کی حرکتیں کر کے تم؟ اس نے مدھم سرگوشی کی جو انابیہ کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک وہاں آپ کا ایک بلیک ڈاگ آ گیا تھا اور میں ڈر کر اس روم میں بھاگ گئی تھی۔ اف، کیا بنے گا تمہارا؟ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ اس نے معصومیت لیے اس سے پوچھا تو وہ بولا، نہیں میری جان، آپ بھلا کچھ غلط کہہ سکتی ہیں کیا؟ میری جان؟ اس لفظ پر وہ بری طرح جھیم کر رہ گئی تھی اور اس کے سرخ اور سفید گالوں پر لالی سی بکھرنے لگی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے کتنے ہی لمحے اس کے بکھرتے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا، پھر بے خودی میں ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے سرخ ہوتے رخسار پر پھیلتا چلا گیا۔ اس کے دہکتے ہوئے لمس پر انابے کی جان جیسے نکلنے لگی اور اس کے دل میں اس قدر اودھم پیل ہونے لگی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک نیا جذبہ سر اٹھانے لگا تھا اس کے دل میں جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ انابیہ، کیا تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ تم جانتی ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل 14ویں کے چاند کی روشنی جیسے تمہارے اندر سے پھوٹتی ہو، اور ان ہرنی جیسی آنکھوں میں اس قدر چمک ہے کہ اگر کوئی ان میں ڈوب جائے تو پر مانے کی ہمت بھی نہ ملے، اور تمہارے ہونٹ جیسے کوئی داستان رقم کر رہے ہیں، جیسے کوئی حسین کہانی سنا رہے ہوں جسے پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ سید ابتہاج عالم دھیرے دھیرے بولتا اس کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور انابیہ، اس کی تو جیسے جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، ابتہاج عالم نے اس کے نازک اور مری مری کمر پر اپنی گرفت کا حصار کھینچ دیا، اور اب وہ مکمل طور پر اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ سید ابتہاج عالم جو ایک جہاں فتح کرنا جانتا ہے، وہ ایک نازک سی معصوم سی لڑکی کی معصومیت اس کی سادگی کے آگے بالکل زیرو ہو کر رہ گیا تھا، اور ابتہاج عالم اپنی بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ اسے تم سے، یعنی انابیہ ابتہاج سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا ہے۔ اس کا دل تمہاری سانسوں کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے، اس کی سانسیں تمہاری خوشبو کے احساس سے مہکنے لگی ہیں، اور اس کی نس نس میں تم جان بن کر دوڑنے لگی ہو۔ اس کی سانسوں کے گرم تھپڑے انابیہ کے چہرے کو جھلسا رہے تھے، جیسے کوئی دہکتا ہوا انگارہ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہو۔ آنکھوں میں بے بسی کا ایک سمندر موجزن ہونے لگا تھا، بلکہ چند موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرنے بھی لگے تھے جنہیں سید ابتہاج عالم نے بغور دیکھا تھا، اور پھر اس نے ایک ٹوٹتا ہوا موتی جھک کر اپنے لبوں سے چن بھی لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی ان بے ساختگیوں پر وہ کیسے بند باندھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ان ہرنی آنکھوں میں مزید خوف سمٹنے لگا تھا اور اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ سید ابتہاج عالم کو اس کی غیر ہوتی حالت پر رحم آ گیا، اور وہ مزید اس کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ہولے سے مسکرا کر بغیر کچھ اور کہے نہایت آہستگی سے اسے خود سے الگ کر کے پھر مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سید ابتہاج عالم نے جو کہا سچ کر دکھایا تھا، وہ اپنی بات کا اور اپنے دعوے کا پکا تھا۔ دشمن کو صرف ایک بار موقع دیتا تھا وہ، اور اس کے بعد اس کے گرد دائرہ کھینچتا تھا کہ زندگی بھی کم پڑنے لگتی تھی، مگر اس کا دشمن کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، اور یہی سب سرمد اصفہانی کے ساتھ بھی ہوا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اتنی مضبوط گرفت کس دی تھی کہ وہ ہاتھ پیر تو چلانا دور کی بات، وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے خود کے شیئرز بھی کوئی کوڑیوں کے دام بھی خریدنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کے آفس کو سیل کر دیا گیا تھا اور گھر کی ایک ایک شے نیلام کر دی گئی تھی، اور آج وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا۔ ابتہاج عالم نے اس کا وہ حشر کر دیا تھا کہ فراڈ کرنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ابتہاج عالم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ اور اب وہ دونوں ہاتھ جوڑے سید ابتہاج عالم کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے سرمد؟ بھول نہیں سرمد اصفہانی، تم سے بھول نہیں بلکہ غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے تم نے، اور غداری کی ہے تم نے فاروق خان سے۔ ہاں ابتہاج، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں اپنا گناہ، اور میں فاروق سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے سرمد، موقع دیا تھا نا تمہیں، مگر افسوس کہ تم اپنی ہوس اور ناجائز خواہشات کے آگے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں حلال اور حرام کی ساری پہچان بھول چکی تھی۔ اس لیے اب جو کیا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، لہٰذا اب اپنی زندگی کے باقی دن ان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹو گے تم۔ یہ کہہ کر وہ پھر رکا نہیں تھا،
اور وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر اپنی پیچھے سرمد اصفہانی کی آہو بکا اور اس کی بے بسی اور گڑگڑاہٹ اس نے ضرور سنی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، معافی مانگتا رہا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ جا میری دھیرانی، یہ چائے تو خود اپنے ہاتھ سے ابتہاج کو اندر جا کر دیا، اور اس نے تجھے بولا تھا نا کہ تیرے بابا سے بات کرانے کا، وہ بھی کر لینا۔ بیجا نے زبردستی چائے کی ٹرے انابے کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اسے ابھی تک ایک جھجک اور شرم و حیا آڑے آ رہی تھی جو اس کو سید ابتہاج عالم کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ جان بوجھ کر ہی سید ابتہاج عالم کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ گھر میں ہوتا تو وہ یا تو کہیں چھپ جاتی یا پھر سوتی بن جاتی۔ زیادہ تر وہ بی جان کے ساتھ ہی لگی رہتی، مگر ہاں، اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی ضرور محسوس کی تھی کہ وہ سید ابتہاج عالم کو دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ لازمی ایک جھلک اس دشمن و جاں کو چھپ کر دیکھ لیتی، اور جس دن وہ نظر نہ آتا اس کے دل میں ایک بے چینی، ایک بے قراری سے ہونے لگتی تھی۔ اس نے چائے کو ٹرے کو دیکھا اور وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، اور سید ابتہاج عالم کو ٹھنڈی چائے سے سخت نفرت تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے بابا سے بات کرانے کا وعدہ بھی تو کیا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے دروازے پر دھیمے سے دستک دی۔ اندر سے یس کا جواب ملا تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر یہ کیا! وہ اندر آئی تو دروازہ پیچھے سے خود بخود ہی بند ہو گیا۔ اس نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کی کٹ میں کچھ ایسے فینسی سپرنگ لگے تھے جس کی وجہ سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اور اب وہ اندر تو آ ہی چکی تھی۔ سامنے دیکھا تو وہ کمرہ تھا، اتنا حسین، اتنا بڑا اور شاندار، اور اتنی مہارت سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ محل کی خوبصورتی ایک طرف اور اس بیڈ روم کی خوبصورتی ایک طرف۔ سامنے ہی وسیع و عریض خوبصورت سا بیڈ پر سید ابتہاج عالم نیم دراز کسی فائل کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ ابتہاج عالم کی نگاہیں اوپر اٹھی اور وہاں انابے کو ٹرے میں چائے لیے پایا۔ آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ مصروف سے انداز میں کہتا وہ دوبارہ فائل کی ورق گردانی کرنے لگا تھا جو شاید بہت ضروری کام تھا۔ انابے دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور ٹرے وہیں بیڈ کی سائڈ میں کانچ کی ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک نظر مصروف سے سید ابتہاج عالم کو دیکھا جو، اور اپنی بات بھی تو اس نے پوری کرنی تھی۔ سنیے، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بابا سے بات کروائیں گے۔ نگاہیں جھکائے انگلیوں کو آپس میں مروڑتے وہ کہہ رہی تھی، مگر یہ کیا؟ جب اس کی ہرنی جیسی نگاہیں اوپر اٹھی تو جیسے شرم و حیا سے پانی پانی ہو کر رہ گی، کیونکہ سامنے فل سائز اسکرین ٹی وی پر جو سانگ چل رہا تھا، اے سی کی کولنگ میں بھی وہ بری طرح شرابور ہو گئی تھی۔ اف اللہ، وہ اب مزید یہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ جب باہر آئیں گے تو تبھی بی جان کے سامنے ہی بات کر لوں گی۔ یہی سوچ کر وہ بغیر سید ابتہاج عالم کو دیکھے وہاں سے جانے لگی، مگر اس کا یہ کام ناکام ثابت ہوا، کیونکہ اس کی نازک سی کلائی ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ اسے ہی بغور سے دیکھ رہا تھا۔ جناب، اس سے پہلے کہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتی، ابتہاج عالم نے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پورے وجود سمیت اسی پر آن گری۔ جو کہنا ہے قریب آ کر کہو، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے، خود تو روز چھپ چھپ کر مجھے دیکھ لیتی ہو اور اپنے دیدار کا شرف بھی نہیں دیتی مجھے۔ اس کے چہرے پر آئی چند لٹوں کو وہ چھیڑ کر اس سے کہہ رہا تھا۔ تو وہ سب جانتا ہے؟ اس کی ایک ایک حرکت پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں کتنی بے وقوف ہوں۔ جی ہاں، آپ اول درجے کے بے وقوف اور کم عقل ہیں۔ اوہ، یہ سعید ابتہاج عالم تو سوچ پڑھنے میں بھی کمال حاصل تھا اسے۔ وہ حیران ہو کے رہ گئی کہ وہ جو بات سوچ رہی تھی اس نے کیسے پکڑ لی۔ اس کی باہوں میں سے خود کو چھڑانے لگی، مزاحمت کرنے لگی، مگر ناکامی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کس قدر بے بسی سے اس نے دیکھا تھا، وہ کیا کہنے آئی تھی اور کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دینا۔ کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ وہ اس لمحے کوئی خواب ان ہرنی جیسی آنکھوں میں پیرونا چاہتا تھا جس کی تعبیر نہایت خوبصورت تھی۔ اب بس اس سے آگے وہ کیا بولتی؟ لفظ تو جسے کھو ہی گئے تھے۔ اوپر سے اس بیڈ روم کی خاموشی کو چیرتا وہ گانا جس سے اس کی روح پناہ ہونے کی تھی، اس گانے کے بول ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ پلکوں کی گھنیری باڑ رخسار سے اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا، پھر کالی گھٹا جیسے لرزتی پلکیں چھوئی وہ مزید خود میں سمٹنے لگی تو سید ابتہاج عالم بھی، جو بندہ بشر تھا، کوئی فرشتہ نہیں جو باہوں میں حسن و جمال کا پیکر موجود ہو اور وہ اس کے بے پناہ حسن سے نگاہیں چرا لے، اور پھر وہ کوئی غیر تو نہیں تھا۔ حالات جو بھی رہے ہوں وہ اس کی نگاہ میں تھی، اور اب تو اس کی محبت اس کا عشق اور جنون بن چکی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کے چہرے پر یہ دکھ کیوں تھا؟
یہ تکلیف کیوں تھی؟ یہ تو سید ابتہاج عالم نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ انابیہ کو معمولی سی بھی تکلیف پہنچے۔ نہیں، وہ انابیہ کو اس طرح حاصل نہیں کرے گا، اس کی مرضی کے خلاف تو بالکل نہیں۔ اس نے نہایت احتیاط سے انابیہ کو خود میں سمو کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنی پیار اور چاہت کی مہر ثبت کی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا اور کہا، جاؤ تم اب۔ وہ تو تھی ہی موقع کی تلاش میں، اس کی بات سنتے ہی تیزی سے بھاگی۔ سعید ابتہاج عالم نے خاموشی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک سرد سانس کھینچ کر اپنا موبائل نکالا۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے، معلوم نہیں اسے محل میں آئی کتنا عرصہ گزر گیا تھا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور آج 20واں روزہ تھا۔ وہ پورے خوشی و خضوع سے عبادت میں مشغول تھی، پابندی اور خوش اسلوبی سے سحر و افطاری کی تیاریاں بھی خود ہی کرتی تھی، بی جان کو ذرا سی بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ روزہ کھلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور وہ اداس سی، افسردہ سی حال میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آج اس کو بابا کی اشاعت بہت شدت سے آ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے بابا کی آواز تک سنے۔ اس کے دن کے بعد سے تو وہ ابتہاج عالم کے بیڈ روم میں بھی نہیں گئی تھی۔ ان کی چاہت اور محبت اور روشن آنکھوں میں جلتے پیار کی دیپ سے وہ چھپنے لگی تھی۔ حالانکہ سحری اور افطاری میں وہ تینوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، مگر سعید ابتہاج عالم نے اس کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے بر تولے، اور اس لیے شاید سعید ابتہاج عالم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انابیہ، اس پر شفقت اور پر نور آواز پر اس نے چونک کر اس طرف دیکھا، اور کتنے ہی لمحے لگے تھے اسے حقیقت کو تسلیم کرنے میں کہ سامنے جو ہستی کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کے چہیتے اور جان سے پیارے بابا جان ہیں۔ بابا آپ؟ وہ سکتی وہاں سے تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی فاروق خان کے سینے سے جا لگی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا ان کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے۔ وہ اس کا سر مسلسل سہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بس میری جان اتنا مت رونا۔ بابا پتہ ہے آپ کو میں نے بہت یاد کیا۔ یس آئی نو مائی چائلڈ، مگر بہت بڑی مجبوری تھی جو ہمارے درمیان یہ فاصلے پیدا کر گئی تھی۔ لیکن بابا ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ آپ مجھ سے مل بھی تو سکتے تھے نا، مگر آپ نے مجھ سے فون پر بھی بات نہیں کی۔ اچھا میری جان، اب تو میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو گیا، تم ساری فکریں اب چھوڑ دو۔ انہوں نے انابے کو خود سے الگ کیا اور اس کے بہتے آنسو صاف کر کے شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بابا، آپ نے سرمد انکل کے پیسے واپس کر دیے تھے کیا؟ اس کو اچانک یاد آئے تو بے اختیار سوال کر بیٹھی۔ فاروق خان حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگے، پھر ابتہاج عالم کو دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ خود سعید ابتہاج عالم کو بھی انابیہ کے ایسے بیوقوفانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فاروق خان کو آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور پھر انابیہ کو دیکھا۔ اب کیا سارے سوال یہیں کھڑے ہو کر لوگی؟ دروازہ کھلنے والا ہے، جاؤ جا کر روزہ کھلنے والا ہے، جاؤ جا کر افطاری لگاؤ۔ ارے ہاں، میں تو بھول گئی بابا، آپ کا بھی روزہ ہوگا نا، میں ابھی ٹیبل لگواتی ہوں۔ وہ چہرہ صاف کرتی کچن کی طرف بھاگی۔ بی جان کو بھی تو بتانا تھا کہ اس کے بابا آ گئے ہیں۔ وہ آج بہت زیادہ خوش تھی ان کی آمد پر، اور مسکراہٹ تو جس کے اس کے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ انابیہ سرمد اصفہانی کے کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ جانے۔ انابیہ بہت معصوم اور سادہ ہے، اس کا دل اور دماغ بالکل صاف ہے، آئینے کی طرح شفاف، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا صاف اور شفاف ذہن گندا ہو۔ سعید ابتہاج عالم نے انہیں تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ تھینک یو ابتہاج عالم، اگر آج آپ نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ میری تو یہ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو بر وقت وسیلہ بنا کر نہ بھیجتا ہماری مدد کے لیے، تو سرمد اصفہانی کیا کچھ نہ کر جاتا، اور پھر میری پھولی جیسی بیٹی کا کیا بنتا۔ نہیں فاروق صاحب، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ نہیں ابتہاج، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے، ایک مسیحا ہیں میرے لیے آپ، میری بیٹی کے لیے۔ میرے دل سے آپ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی ہیں، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عطا کرے گا۔ فرط جذبات سے مجبور ہو کر فاروق خان نے سعید ابتہاج عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھی۔ ارے فاروق صاحب پلیز، آپ مجھے انسان ہی رہنے دیجیے، پلیز ایسے تو مت کریں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ بیچ آدمی وہیں آ گئی۔ انہوں نے ان کو فاروق خان صاحب کو سلام کیا۔ انہیں انابے نے بتایا تھا تو وہ سب کچھ چھوڑے ان کے استقبال کے لیے فوراً چلی آئی تھی۔ پھر ان سب نے مل کر افطاری کی۔ فاروق خان بی جان کو بہت اچھے اور صبر انسان لگے۔ اچھی شخصیت کے مالک فاروق خان انہیں بہت پسند آئے تھے۔ اب آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ انابے کو لے کر جائیں گے کیا؟ یہ چند جملے اس نے کس دل سے ادا کیے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ دشمن جاں اب اس کی رگ میں بس چکی تھی، اور خود سے جدا کرنے کے بارے میں سوچنا ہی کس قدر اس کی روح کو تکلیف دے رہا تھا۔
اگر وہ چلی گئی تو زندگی کتنی خالی خالی سی ہو جائے گی، وہ بالکل جیسے ادھورا سا ہو جائے گا، اور کیسے جی پائے گا وہ انابیہ کے بغیر؟ مگر فاروق خان سے کیا گیا وعدہ اس کی زندگی سے بڑھ کر تھا، وہ امانت میں خیانت کا متمنی نہیں تھا۔ ابتہاج، میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور آپ سے زیادہ بہترین جیون ساتھی مجھے انابیہ کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ میری زندگی آسان ہو جائے گی اور میں ساری زندگی آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا اگر انابیہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ آپ کا نام جڑا رہے، اس کے سر پہ آپ کے نام کی چادر ڈلی رہے۔ اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات انہوں نے بی جان اور سید ابتہاج عالم کے گوش گزار کر دی تھی۔ ابتہاج عالم پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا تھا اور اس کی دھڑکنیں جیسے معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جبکہ بی جانب نے بھی فاروق صاحب کی بات سن کر سکھ کا سانس لیا۔ وہ تو خود یہ بات فاروق خان سے کرنا چاہ رہی تھی، مگر انہوں نے پہلے کر کے ان کی ساری فکریں دور کر دی تھی۔ فاروق پتر، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ انابیہ دھی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ بی جان کی بات پر فاروق خان کو سکون ہوا۔ انہوں نے سعید ابتہاج عالم کو دیکھا، وہ خاموش تھا، اور کہیں وہ اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے؟ وہ اپنی جلد بازی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئے تھے۔ ابتہاج، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ پہلے مجھے آپ کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو میں انابیہ کو آپ پر زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ ارے یہ کیا بول رہے ہیں فاروق صاحب آپ؟ ابتہاج، تو کچھ بولنا، خاموش کیوں ہے؟ بی جان بھی فاروق پریشان ہو گئی تھی اس کی خاموشی سے، جبکہ وہ خود بھی الگ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ فاروق صاحب، میں تو بس یہی کہوں گا کہ انابیہ جس طرح آپ کے پاس رہ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوش رکھوں گا میں اسے اس بڑے سے محل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، اور انشاءاللہ اسے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کس قدر پرسکون اور سرشار ہوئے تھے وہ، خوشی کی مسکراہٹ اور ان کے لبوں سے پھوٹی تھی۔ بہت عزت اور احترام سے دیکھا تھا انہوں نے سعید ابتہاج عالم کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس عید پر ابتہاج اور انابیہ کی دھوم دھام سے ولیمے کی تقریب رکھتے ہیں۔ میں ساری کسر، سارے ارمان نکالوں گی اپنے بچے کی شادی پر۔ بھی جانے محبت سے جان نثار نظروں سے اپنے جگر گوشے کو دیکھا۔ سعید ابتہاج عالم کی روشن آنکھوں کی پتیوں پر اس کا شرمانہ جھجکتا ہوا چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ بالکل بھی جان، ہم یہ خوشی دھوم دھام سے منائیں گے، اور پھر میں نے سوچا ہے کہ میں حج پر چلا جاؤں گا۔ پردے کے پیچھے چھپی انابیہ اس فیصلے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، مگر سید ابتہاج عالم کا تصور میں سامنا ہونے پر ہی اس کی جان جانے لگی تھی۔ سعید ابتہاج عالم کے فیورٹ کلر بلیو اینڈ سی گرین امتزاج کے راجستانی شرارے میں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حسین ترین حور لگ رہی تھی۔ اس کا شرارہ اس قدر بھاری تھا کہ وہ تھکنے لگی تھی۔ شرارے پر اتنا بھاری کام ہوا تھا، سونے کے تاروں سے نہایت باریک بھرا بھرا کام کر دیا گیا تھا، اور مہنگی میچنگ جیولری، ایک ہاتھ میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کی چوڑیاں، دوسرے میں میچنگ کانچ کی چوڑیاں، اس کی کلائیوں پر بہت سج دج رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر کوہنی تک جاتی سرخ مہندی، جس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، جسے سعید ابتہاج عالم کی محبت سے مشروط کیا گیا تھا۔ اور ہاں، میک اپ اس نے گھر میں ہی کروا لیا تھا، وہ بھی لائٹ میک اپ۔ بقول اس کے، انابیہ کے حسن اور خوبصورتی کو ظاہری میک اپ سے چھپا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قد آور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین ہے، اس کا اندازہ تو اسے اس وقت ہوا تھا، مگر آج اس دلکش چہرے کے پر کسی کے عکس کی چمک تھی جسے وہ آج پہچان گئی تھی۔ وہ کون سا جذبہ سر اٹھا رہا تھا، سب جان گئی تھی، یہی کہ اس کا دل صرف اور صرف سید ابتہاج عالم کی ہی مالا جھپتا ہے۔ سید ابتہاج عالم بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی نظر پھولوں کی سیج سے جاتی اس جگہ ٹھہر گئی جہاں وہ دشمن جاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ وہ کتنے ہی دیر اس کا حسن اپنی نگاہوں سے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ ابھی تک اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ پھر ابتہاج عالم ہولے ہولے سے چلتا اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے دونوں شانوں پر اپنے مضبوط ہتھیلیاں رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ انابیہ کا تو جیسے سانس ہی رک گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں مدھم مدھم سی ہونے لگی۔ ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں سختی سے اس نے بند کر لی، اور اپنے ہونٹوں کو اس نے آپس میں اس طرح بیچ لیا جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ سعید ابتہاج عالم کتنے ہی پل اسے بغور دیکھتے ہوئے اس کے سندر اور چاند سے شرماتے چہرے کو اپنے ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر کر وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی اس حرکت پر انابیہ نے فوراً آنکھیں کھولی تھی، مگر وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی، بس ٹکر ٹکر سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ابتہاج عالم بولا، عید مبارک۔ کچھ بولو گی نہیں تم؟ اس نے سوال کیا، جس پر انابیہ نے انکار میں گردن ہلائی، تو وہ بولا، کیوں؟
وہ بی جان نے منع کیا ہے؟ بی جان نے تمہیں کیوں منع کیا ہے بولنے سے؟ وہ بی جان بول رہی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو جائیں گے اور غصہ کریں گے۔ اس نے معصومیت سے کہا، اور کس قدر معصومیت تھی اس کی بات میں، یہ تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ بی جان کی زو مانی بات تک وہ سمجھ نہ سکی۔ اس کی بات پر سید ابتہاج عالم کا زندگی سے بھرپور کہکہا گونجا تھا۔ ارے میں اپنی جان سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ایسا تم نے سوچا کہ بھی کیسے؟ تم نے تو ویسے ہی اپنی سادگی سے میرا سارا چین اور سکون اور دل کا قرار لوٹ لیا ہے، اور اب یوں سج دھج کر بن سنور کر میرے سامنے آ گئی تو میں مزید خود کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ ارے تم خود تو اتنی سی جان ہو، اور بی جان نے تمہیں تمہارے وزن سے زیادہ بھاری شرارہ پہنا دیا۔ تم ایک کام کرو کہ وہاں ڈریسنگ روم میں وہاں جا کر چینج کرو، میں تمہارا یہیں ویٹ کرتا ہوں۔ انابے نے بڑی مشکل سے اپنا سانس بحال کیا، اور اس کا حکم مانتے ہی بھاری اور وزنی شرارہ سنبھالتی وہ جانے لگی، مگر صوفے پر سے وہ دوپٹہ ضرور اٹھا لیا جو سید ابتہاج عالم نے رکھا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ واش روم میں آئی۔ صاف چمکتا وائٹ ٹائل سے مزین واش روم تک کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ سامنے ہی ہینگر کی ہوئی پنک نائٹی سے نظر آ گئی۔ اس نے وہ پہن کر خود کو شیشے میں دیکھا تو شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اف اللہ، اس حلیے میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ سوچ کر ہی ادموئی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے شرارے کے دوپٹے پر پڑی، تو اس نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنا بھاری دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ جب وہ باہر آئی تو ڈھونڈی نگاہوں نے اس کو تلاش کر لیا۔ وہ وہیں سنگل صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کوئی بک لیے پڑھ رہا تھا۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں اس کی شخصیت کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے حسن کی ملکہ کہتا ہے تو وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ ہے، حسن اور خوبصورتی میں یکتا۔ آج پہلی بار اس نے سعید ابتہاج عالم کو غور سے دیکھا تھا، کیونکہ اب وہی اس کا سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کی محبت۔ ہاں، وہ اس کی محبت ہی تو تھا، کیونکہ وہ اسے بے پناہ چاہنے لگی تھی، مگر ایک جھجک ابھی تک ان کے درمیان قائم تھی، اور وہ تھی اس سے بات کرنے کی اور اس کے سامنے کھڑا رہنے کی۔ ابتہاج عالم کی روشن آنکھیں سامنے اٹھی تو انابیہ کو اپنی طرف غور سے دیکھتے پایا۔ پنک نائٹی جس پر اس نے اپنے ولیمے کے دوپٹے سے خود کو چھپا لیا تھا، ابتہاج عالم اس کی شرم و حیا پر فدا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور جا کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ یہ کیا، تم نے پھر اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ لیا؟ اس نے اس کے اوپر سے وہ دوپٹہ کھینچ لیا بغیر اسے کوئی بھی مہلت دیے، اور انابیہ کی تو جیسے جان پر جان بنائی۔ شرم و حیا سے وہ دوہری ہوئی جا رہی تھی، اور ابتہاج عالم تو حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلیز آپ مجھے اس طرح تو مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی۔ بے بسی سے بولتی ان ہرنی جیسی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی تو ابتہاج عالم اس کی اس بات پر ایک بار پھر سے ہنسنے لگا۔ آج تو وہ بات بات پر ہنس رہا تھا اور اس کی جان نکال رہا تھا۔ او مائی گاڈ، مائی سویٹ اینڈ انوسینٹ وائف، یہ عید میرے لیے بہت حسین ہے اور ہمیشہ یادگار رہے گی۔ مجھے میری عبادتوں اور ریاضتوں کا پھل اس قدر حسین ملے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے رب کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے انابیہ کو سعید ابتہاج عالم نے بغور دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا ہوا لمس چھوڑ دیا تھا۔ اب خدا کے لیے اتنی دیر ہوگی، ابھی تک مجھے اپنا جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر کہا تو انابیہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے کہا، عید مبارک آپ کو بھی۔ اس کے بولنے پر ابتہاج عالم نے اس کو اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لیا تھا، اور اپنی گرفت اس کی کمر کے گرد مزید تنگ کر گئی تھی۔ انابیہ جتنا سمٹتی جا رہی تھی، ابتہاج عالم اس کو اتنا ہی خود میں سمیٹتا جا رہا تھا۔